अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब आपके लिए ईद स्टोरी लेकर हाज़िर हूँ। और ये स्टोरी थोड़ी सी तवील है, कोशिश करूँगी कि एक ही एपिसोड में मुकम्मल हो जाए। अगर नहीं हो सकी तो 2 एपिसोड कर दूँगी। तो चलिए जनाब बढ़ते हैं नावल की जानिब। कहानी का नाम है रंग ईद सातों का और इसकी मुसन्निफ़ा है मताहिल तनाविश। और सॉरी अगर मैंने नाम दुरुस्त ना लिया हो, तो ये जो है मैंने जहाँ से ये नावल लिया है वहाँ पर स्पेलिंग यही लिखे हुए थे, तो मैंने इसी तरह पढ़ दिया। और ये नाम मुझे ख़ुद से नहीं मालूम, पहले मैंने कभी नहीं पढ़ा, तो मुझे इसका मतलब और तलफ़ुज़ नहीं आता। और तलफ़ुज़ का पता तभी लगता है जब इस पर एराब लगे हों। अगर एराब ना लगे हों तो किसी भी लफ्ज़ का दुरुस्त तलफ़ुज़ जो है वो अदा करना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारे लफ्ज़ जो हमारे लिए नए हों उनके हवाले से ख़ास तौर पर जो है मुश्किल पेश आती है। तो अगर ये नाम दुरुस्त ना हो तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। मुझे जो नाम सामने मिला है तो मैंने उसे उसी तरह अदा कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। दूर उफ़क़ पर उभरने वाला सफ़ेदा शहर एक नई सुबह की आमद की नवीद दे रहा था। सूरज धीरे धीरे उफ़क़ पर छाने के लिए उभर रहा था। सुनहरी नकरई किरणें कायनात पर हावी होने लगी। एक सुनहरी किरण ने खिड़की से अंदर दाखिल होकर उबैद हारिस के माथे को नरमी से छुआ और आगे बढ़ गई। उबैद को उसकी बेतकल्लुफ़ी बिल्कुल न भाई। वो मुंह बसोर कर करवट बदल गया। किरण ने अपनी कोशिश रायगा देखी तो खिड़की से बाहर झांक बाकी किरणों को भी अंदर आने का इशारा किया। उबैद का पूरा कमरा तेज़ धूप की लहर से मुनव्वर हो गया। उफ़, क्या मुसीबत है, सुबह इतनी जल्दी क्यों हो जाती है। वो किरणों की बेतकल्लुफ़ी पर खोलता हुआ बिल आखिर जिच होकर उठ बैठा। वाओ, उसने घड़ी पर नज़र डाली तो एक झटके से वॉशरूम की सिमत भागा। घड़ी की सुइयां 7:15 बजा रही थी और ऑफिस टाइम 8 बजे का था। अभी उसे तैयार भी होना था। घर से ऑफिस आध घंटे की ड्राइव पर था। आज उसको लाजमन देर हो जाना थी। अफरा तफरी में जैसे तैसे तैयार होकर नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ बैठा। हनी ने उसके आगे नाश्ता रखा तो वो जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगा। हनी भाई के साथ कॉलेज जाती थी, वो तैयार होकर उसी का इंतज़ार कर रही थी। उबैद नाश्ता करके जो ही फारिग हुआ, हनी बैग और फाइल लेकर उसके हमराह हो ली। उबैद, वो दोनों बाइक तक पहुंचे थे कि आमना ने उसे आवाज़ दी। उनके बढ़ते कदम रुक गए। दोनों पलटकर माँ को इस्तफहामिया नज़रों से देखने लगे जो उनके पीछे वहाँ आ गई थी। बेटा, तुम आज ऑफिस से वापसी पर एनी को साथ लेते आना, उसकी जालिम सास उसे कहाँ आने देगी। अम्मी ने मोहब्बत से उसे ताकीद करते हुए आखिर में साबरा को कोसा था। वो दोनों सख्त बदमज़ा हो गए थे। ये तल्ख मौजू उन दोनों को ही नागवार गुजरा था। साबरा बेहद मोहब्बत करने वाली और मुशफ़क़ खातून थी। वो एनी के लिए माँ से कम मोहब्बत ना रखती थी, लेकिन न जाने एनी और अम्मी को क्यों उनसे ईंट पत्थर का बैर था। जी अच्छा। उबैद ने अम्मी की मज़ीद गुलफशानी से बचने के लिए ताबेदारी का अजीम मुज़ाहरा करते हुए बाइक फ़ौरन स्टार्ट कर दी। मुबादा वो फिर कोई गोहर अफशानी ना कर दें। हनी ने फ़ौरन भाई के पीछे सीट संभाली और दोनों ये जा वो जा। उबैद, आहिस्ता बेटा, बाइक की स्पीड कम करो। आमना ने चिल्लाकर उसे तेज़ रफ्तारी से रोका, मगर वह सुनी अनसुनी करता हुआ चला गया था। वो दहलते दिल से अपने बच्चों की सलामती की दुआएं मांगने लगी। तुम क्या सोच रही हो हनी? उबैद ने बाइक के मिरर में से झांकते हुए सोच में गुमसुम बैठी बहन को मुखातिब किया था। भाई, साबरा आंटी कितनी अच्छी है ना, मुझे उनसे हर बार मिलकर बेहद खुशी होती है। वो इतना पोलाइट और नरम खूह है कि मैं आपको बता नहीं सकती, मगर न जाने अम्मी और आपी को उनमें हमेशा कीड़े ही क्यों नज़र आते हैं। हनी ने साबरा की तारीफ़ करते हुए भाई पर अपनी सोच अयां की। उबैद धीरे से हंस दिया। वो अभी इस मसले को ना सुलझा पाया था। हनी गलत ना कह रही थी, साबरा आंटी वाकई बेहद अच्छी थी। चलो तुम अपने जहन से इन सोचों को झटक दो, तुम्हारा कॉलेज आ गया है। तुम फ्रेश होकर हाजिर दिमागी से क्लासेस अटेंड करना, कहीं इसी सोच में गुम कोई इम्पोर्टेंट लेक्चर ना मिस कर देना। उबैद ने दूर से कॉलेज देखते हुए बहन को ताकीद की, जो बेहद हसास और नरम मिजाज थी। अल्लाह हाफिज़ भैया। उसने कॉलेज गेट पर बाइक रोकी तो हनी उसे अलविदाई कलमात कहती अंदर बढ़ गई। उबैद ने बाइक ऑफिस की सिमत बढ़ा दी। ऑफिस टाइम में सिर्फ 5 मिनट रह गए थे और कॉलेज से ऑफिस का रास्ता 8 मिनट का था, जो उसे 5 मिनट में तय करना था। वो ऑफिस के लिए तैयार होकर आईने के सामने खड़ा अपने बाल सुलझा रहा था। यकायक 2 बाजू नरमी से उसकी कमर के गिर्द हमायल हो गए।
وہ ठिठक कर रह गया। उसके तेज़ी से ब्रश करते हाथ लम्हा भर को जहाँ की तिहाँ थम कर रह गए। अगले लम्हे उसके माथे पर चंद सलवटें उभर आई थीं। वो इन नाज़ो मोहब्बत भरी अदाओं को साल भर में ही बखूबी पहचान गया था। उसने चंद लम्हे खुद को कंपोज करने की कोशिश की, फिर ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रखकर एनी के बाजू आहिस्तगी से खुद से अलग किए। अब्दुल अहद, एनी ने हल्के से मज़ाहमत की, मगर उसका मूड किसी नाज़ो अदा को सहने का ना था। एनी मुंह बसोरती ठिठकी, मगर उसने परवाह ना की। मुझे आपसे कुछ कहना है अब्दुल अहद। एनी ने अपनी अदाओं का वार खाली जाता देखकर डायरेक्ट मतलब की बात का आगाज़ किया। मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे कोई काम है। अब्दुल अहद के काटदार नरम लहजे ने एनी के तन बदन में आग लगा दी, लेकिन वह गुस्सा करके बात करने का मौका ज़ाया ना करना चाहती थी। आप ऐसा क्यों समझते हैं अब्दुल अहद? वो मसनूई रूखे लहजे में उससे शिकवा कर गई, और अगले लम्हे न जाने कैसे उसने अपनी आंखों में दो मोटे मोटे आंसू भी भर लिए। अब्दुल अहद पिघल कर रह गया। कुछ भी सही, वो उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एनी प्लीज़ तुम रोना बंद करो, चलो बताओ क्या बात है, अब्दुल अहद ने बेकरारी से कहते हुए उसकी तरफ देखा। एनी का वार खाली ना गया था, वो अपने मकसद में कामयाब रही थी, इसीलिए वो रोना भूलकर मुस्कुराते हुए लगावट से उसे देखने लगी। यार अब अपनी इन कातिल अदाओं से मेरा टाइम ज़ाया ना करो। अब्दुल अहद को ऑफिस से देर हो रही थी, लेकिन उसे बीवी की दिलदारी भी मकसूद थी, सो उसने एनी को नरमी से टोक दिया। आप अलग घर ले लें, अम्मी के घर के करीब, मुझे अम्मी से मिलने में सहूलत रहेगी। वो एक अदा से अपनी फरमाइश कर रही थी कि अब्दुल अहद की आंखों में लम्हा भर उभरते शरारों ने उसे सरासीमा करके वजाहत पर मजबूर कर दिया था। तुम्हें यहाँ क्या तकलीफ़ है एनी? तुम्हें जब भी अपनी अम्मी की तरफ जाना होता है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अम्मी या उमेरा ने कभी इस पर कोई एतराज़ नहीं किया है, फिर तुम्हें कैसी सहूलत चाहिए? वो कड़े तेवरों से उसे घूरते हुए चिंगारियाँ उड़ाते लहजे में इस्तफसार कर रहा था। उसकी शोला उगलती आंखों ने एनी को खाइफ कर दिया। वो गलत तो ना कह रहा था। उमेरा और अम्मी को तो उसने शुरू दिन से किसी गिनती में शुमार ही ना किया था। मेरा मतलब था कि वो मूड यकदम बदलती बात बिगड़ती देखकर अब्दुल अहद को नरमी से मनाने के लिए आगे बढ़ी। रुको एनी, अब्दुल अहद ने सर्दो सपाट लहजे में उसे मुखातिब किया। एनी के बढ़ते कदम शोहर की बेरुखी पर अपनी जगह थम गए। उसके लिए मोहब्बत करने वाले नरम खू शोहर का ये रूप बिल्कुल नया था। एनी मेरी एक बात याद रखना, मैं अपनी बेवा माँ और इकलौती मासूम बहन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। उन्होंने कभी तुम पर किसी किस्म की रोक टोक नहीं की। अगर तुम्हें कोई तंगी है तो तुम मैके ही जा बसो, ताकि तुम्हें मुकम्मल सहूलत मिल जाए। अब्दुल अहद गुस्से से लफ्ज़ चबाता एक झटके से कमरे से निकल गया। वो गुस्से में अपनी अहम फ़ाइल घर ही भूल गया था जो उसे अपने साथ लेकर जाना थी। एनी ने पुरसोच अंदाज में बंद दरवाजे को घूरते हुए अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। उसे अब्दुल अहद को हर सूरत अलग रहने पर मजबूर करना था। मैं आप दोनों को अपना रंग दिखा कर रहूँगी, बस ज़रा अब्दुल अहद मान जाए। एनी ने तसव्वुर में सास और नंद को मुखातिब किया। उसके लबों पर जहरखंद मुस्कुराहट फैल गई थी। शाम की सुरमई धूप सहन में फैल चुकी थी जब वो अंदर दाखिल हुआ। अरे उबैद भैया आप। एनी की नज़र भाई पर पड़ी तो खुशी से उसकी सिमत दौड़ी। उबैद ने उसके सर पर दस्ते शफकत रखा। वो नाराज़गी के तौर पर सुबह से खुद को कमरे में मकीद किए हुए थी। मकसद घर के कामों से फ़रार भी था और वो अपने मकसद में कामयाब रही थी। उसने सुबह नाश्ता भी ना किया और लंच पर उमेरा और अम्मी के लाख बुलाने पर भी ना आई थी। अब उसे शदीद भूख ने सताया तो वो किचन में चली आई कि गेट पर बेल हुई। ये वक्त अब्दुल अहद के आने का ना था। वो नौवारिद के मुतल्लिक सोचती गेट तक चली आई। वो उबैद भैया से मिलकर बेहद खुश हुई थी। वो भैया को साथ लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। मैं आंटी से मिल लूँ एनी। उबैद का मामूल था कि वह जब भी बहन से मिलने आता था साबरा के पास ज़रूर कुछ देर बैठता। उसने आंटी के कमरे के बंद दरवाजे को देखते हुए बहन को मुखातिब किया। एनी को भाई की ये अदा एक आंख ना भाती थी। वो उन दोनों से इजहार नाराज़गी के तौर पर सुबह से हर काम का बाइकाट किए कमरे में भूखी प्यासी मकीद थी, और भाई था कि आंटी से मिलने को बेचैन था। भैया वो आराम कर रही हैं, आप फिर मिल लीजिएगा। एनी ने अपने अंदर चलते भांबड़ पर बमुश्किल काबू पाते हुए मुस्कुराकर नरमी से भैया को बताया और उनका बाजू खींचती हुई उन्हें साथ लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अभी वो दोनों दरवाजे तक पहुंचे थे कि इसी असना में साबरा अपने कमरे से किसी काम की गर्ज से बाहर निकल आई। अस्सलामुअलैकुम आंटी। उबैद बहन से बाजू छुड़वाकर मोहब्बत और ताबेदारी से उन्हें सलाम करता उनके आगे कदरे झुक गया। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। साबरा खुश दिली से जवाबन उसके सलीके से जमे बालों भरे सर पर शफकत भरा हाथ फेरते हुए बोली।
اینی اپنی جگہ جذبس غصے سے سانس کو گھونٹتی رہی، جو اس کے غصے سے بے خبر عبید سے گھر والوں کی خیر خیریت پوچھ رہی تھیں، اور وہ فرما برداری سے انہیں جواب دے رہا تھا۔ اینی کا ضبط ٹوٹ گیا تو وہ غصے سے پیر پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صابرہ سے باتوں میں مگن عبید نے چونک کر اسے دیکھا۔ آؤ ہم اندر بیٹھتے ہیں۔ صابرہ عبید کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گئیں۔ انہیں بہو کے روز بروز بدلتے تیور پریشان کرتے تھے، مگر وہ کبھی بھی دوسروں کے سامنے اس کی برائی نہ کرتی تھیں۔ بڑھیا جانتی ہے نا کہ اس کا بیٹا اس کی مٹھی میں ہے، لیکن اب میں نے عبدالاحد کو اپنی مٹھی میں نہ کیا تو میرا نام بھی اینی نہیں۔ اینی شروع سے لاڈوں میں پلی تھی اور اس نے گھر کے کسی کام کو کبھی ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے فارغ ہوئی تو اس کے لیے ایک بے حد موزوں رشتہ آ گیا تھا۔ امی اور ابو نے فوراً ہاں کر کے اس کی چٹ منگنی پر بیاہ کر دیا تھا۔ بیوہ ساس اور معصوم نند کے دل جیتنے میں اسے کوئی دقت نہ ہوئی تھی۔ عبدالاحد اکلوتا تھا اور ماں اور بہن کی امیدوں کا محور بھی۔ عبدالاحد نے اسے شروع دن سے بتا دیا تھا کہ اگر وہ عبدالاحد کا دل جیتنا چاہتی ہے تو اسے امی اور عمیرہ کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس نے شوہر کی بات کو گرہ میں باندھ لیا تھا۔ وہ خلاف معمول گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں ان کا ہاتھ بھی بٹا دیتی تھی۔ امی اور عمیرہ اس کا بے حد خیال رکھتی تھیں، اس کو تنہا نہ رہنے دیتی، جبکہ وہ تنہائی اور پرائیویسی کی عادی تھی۔ اسے ان دونوں کی یہ عادت بے حد کھلتی، اسی لیے وہ ان سے الگ ہونا چاہتی تھی۔ دراصل یہ مشورہ اس کی ماں کا تھا، جو اسے بھی بے حد پسند آیا تھا۔ اینی دل میں لمبے منصوبے بناتی بھائی کی آمد کا انتظار کرنے لگی، جو ابھی تک صابرہ سے باتوں میں مگن تھا۔ عبید کو وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا، وہ تو اینی کو لینے آیا تھا۔ آنٹی میں اینی کو لینے آیا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا اسے لے جا سکتا ہوں؟ عبید نے خیال آتے ہی آنٹی سے پوچھا۔ ضرور بیٹا، تم اسے لے جاؤ، آنٹی نے اپنے مخصوص شفقت بھرے لہجے میں اجازت دی۔ وہ تابع داری سے سر ہلاتا باہر نکل آیا۔ وہ باہر آنے لگا تو کسی سے اس کی ٹکر ہو گئی۔ اس نے مد مقابل کو ہاتھ بڑھا کر سہارا دیا۔ عمیرہ فیروزی کلر کے سادہ سوٹ میں ملبوس سرمئی شام کا حصہ لگ رہی تھی۔ اس کی دودھیا رنگت گلابی پڑ گئی تھی، جو اس کی دلکشی میں اضافہ کر رہی تھی۔ عبید اس پر سرسری نگاہ ڈال کر آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو امی اور اینی کی اس پر نظر پڑتے ہی اونچی آوازیں سرگوشی میں ڈھل گئیں۔ وہ بخوبی سمجھ سکتا تھا کہ ان کا موضوع گفتگو کیا ہے اور ہدف گفتگو کس کی ذات ہے۔ وہ چڑ کر رہ گیا، اسے ان دونوں کی یہ عادت بالکل پسند نہ تھی۔ امی اینی کو روز نت نئی پٹیاں پڑھاتی تھیں۔ عبید کو عورتوں کے معاملات میں دخل اندازی بالکل پسند نہ تھی، اسی لیے اس نے خاموشی بہتر جانی اور لا تعلقی سے ٹی وی آن کر کے نیوز سننے لگا۔ اینی اب بس بھی کرو پلیز۔ ٹی وی پر ہفتہ وار ڈرامہ شروع ہو چکا تھا، جو ہنی اور عبید دونوں کو بے حد پسند تھا۔ ہنی نے ان دونوں کی مسلسل سرگوشی سے ڈسٹرب ہو کر بہن کو نرمی سے ٹوکا تھا۔ دیکھا امی آپ نے، یہ کتنا بدتمیز ہو گئی ہے۔ اینی کو بہن کا انداز سخت ناگوار گزرا۔ اس نے فوراً سے پیشتر ماں کو شکایت جڑ دی تھی۔ آمنہ نے بھی اسے سخت گھوری سے نوازا تھا۔ تمہاری یہی شکایتوں والی بری عادت تمہیں اپنے گھر میں ٹکنے نہیں دیتی۔ اگر تم روز روز امی سے اپنی ساس اور نند کی شکایتیں جڑنے یہاں دوڑی نہ آؤ تو تمہاری زندگی بے حد پرسکون ہو۔ ہنی کو بہن کی شکایت اور امی کی گھوری نے سخت غصہ دلا دیا تھا اور بھن آ کر بہن کو گھورنے لگی۔ کیا میں قصوروار اور وہ دونوں بے قصور ہیں؟ ہنی کا اتنا کہنا غضب ہو گیا، اینی اسی سے لڑنے مرنے پر تیار ہو گئی۔ ہنی نے بات بڑھتی دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی، مگر اس کی یہ بات امی کو بے حد ناگوار گزری تھی۔ وہ صرف عبید کی وجہ سے چپ تھیں، ورنہ وہ اب تک ہنی کو 2 تھپڑ جڑ چکی ہوتی۔ عبید کا موڈ آف ہو گیا، اس نے ہنی پر ایک خاموش نگاہ ڈالی، جیسے کہہ رہا ہو تم نے کیوں بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالا تھا؟ اینی بس کرو، ہنی نے کچھ غلط بھی نہیں کہا ہے۔ عبید نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہنی کی حمایت کر دی۔ اینی رونا بھول کر تحیر سے منہ کھولے بھائی کو دیکھنے لگی۔ تم دونوں کو میری بچی کا آنا برا لگتا ہے تو صاف کیوں نہیں کہہ دیتے ہو؟ امی فوراً بیٹی کی مدد کو میدان میں کودی۔ امی آپ اس کی بیجا حمایت کر کے اس کا پرسکون گھر خراب کر رہی ہیں۔ عبید غصے سے ماں پر بگڑا۔ اینی کا روز روز میکے آنا، امی کا ہر بار اسے الگ گھر لینے کی پٹی پڑھانا، وہ سبھی کچھ جانتا تھا۔ آمنہ حق دک اسے دیکھتی رہ گئی۔ انہیں بیٹے سے یہ امید نہ تھی کہ وہ انہیں غلط کہے گا۔ دراصل وہ اپنی غلطی کو غلطی ماننے پر تیار ہی نہ تھی۔ ان کی دانست میں یہ اینی کا حق تھا کہ عبدالاحد اسے الگ گھر لے کر دے۔ امی، وہ غلطی کا احساس ہوتے ہی نادم سا ان کے سامنے آن بیٹھا۔ میں بھی عبدالاحد کی طرح آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ اگر ہمارے گھر میں بھی کوئی اینی آ کر الگ گھر کا مطالبہ کر دے تو کیا آپ یہ برداشت کر لیں گی؟ عبید ان کو نرمی سے ان کے غلط رویے کا احساس دلانا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی بات کا ان پر بالکل الٹ اثر ہوا۔ ایسے ہی کوئی ایسا نہ کر سکے گی، تم میری ہیرے جیسی بیٹی کا کسی سے مقابلہ نہ کرو۔
हर माँ की तरह उन्हें भी अपनी औलाद बेहतरीन नज़र आती थी। उबैद ताज्जुब से चंद लम्हे उन्हें देखता रहा, फिर लंबे डग भरता अपने कमरे में चला गया। हनी पहले ही वहाँ से जा चुकी थी। अम्मी और एनी उसे ताज्जुब से जाता देखती रह गई। फूल हैं या कांटे हैं, प्यार है कि नफ़रत है, कुछ समझ नहीं आता, क्या हमारी किस्मत में है। वो पिछले 10 मिनट से बेड पर नीमदराज छत को घूरे जा रहा था। सोचें उसके जहन से लिपटी जा रही थी। एनी की शादी को साल भर हो गया था। उसे बहुत अच्छे ससुराल वाले मिले थे, लेकिन वो रिवायती बहू बनने पर बज़िद थी। उसे अपनी बेहद शफीक सास और दोस्तों जैसी नंद जालिम और बुरी लगती थी। उसकी ज़हनी रोज़ साबरा और उमेरा की तरफ चली गई। उसके जहन के पर्दा स्क्रीन पर चंद रोज़ पेशतर का मंजर उभर आया। फ़िरोज़ी कलर के सादा सूट में मलबूस, गुलाबियाँ घुली दूधिया रंगत की मालिक उमेरा लंबे बालों की सीधी मांग निकाले बेहद हसीन लग रही थी। उसके जहन पर एक चेहरा फिक्स हो गया था। उसने उसे झुठलाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा था। मोहब्बत का ऑक्टोपस उसे अपनी गिरफ्त में घेरने लगा। वो इस तरारी कैफियत से उठकर अपने कमरे के चक्कर लगाने लगा। अगर एनी को मेरी सोच का इल्म हो जाए तो वो उमेरा की जान निकाल दे। वो थक कर सोफे पर बैठ गया। उसके जहन पर सोच उभरी तो लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने आसूदगी से आंखें मूंद ली। उमेरा अनजाने में उनके हमरा थी। वो अपने लिए चाय बनाने किचन में चली आई। एनी पहले से वहाँ मौजूद थी। एनी उस रोज़ से उससे खफा थी और इससे कता कलामी इख्तियार किए हुए थी। लाओ मैं धो देती हूँ। एनी खाने के बर्तन धो रही थी। उसे बहन से हमदर्दी हुई तो वह नरमी से कहती उसके करीब आ गई। एनी ने उसके हाथ झटक दिए और लाताल्लुकी से अपना काम जारी रखा। हनी चंद सानिया उसे देखती रही, फिर कंधे झटक कर चाय बनाने लगी। हनी 1 कप चाय मेरे लिए भी बना दो। इसी असना में उबैद दरवाजे से ही कहकर चला गया। उसने 1 कप और बढ़ा लिया। चाय तैयार हुई तो वो 2 कपों में डालकर उबैद के कमरे में चली गई। यहाँ ये मेरी नंद है। एनी ने तनफ़्फ़ुर भरे अंदाज में उसे जाता घूरा और दोबारा काम में मगन हो गई। भाई चाय। हनी ने उबैद के करीब चाय का कप रखते हुए उसे चौंकाया। वो खाली और जहनी से कालीन के डिज़ाइन को घूर रहा था। उसने कप थाम कर लबों से लगा लिया। भैया मुझे भी उसका नाम बता दें जो आपकी सोचों पर हावी है। वो घूंट घूंट चाय पी रहा था कि हनी ने उसके कंधे को होले से हिलाया। वो सपाट निगाहों से बहन को देखने लगा। वो हनी को बेहद डिस्टर्ब लगा। बिखरे बाल, बड़ी शेव और मलकजा लिबास उसकी हालत चीख चीख कर बयान कर रहे थे। आप चाहें तो मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं भैया। हनी को भाई की हालत ने बताया कि कुछ ना कुछ है। तुम गलत सोच रही हो हनी। वो खुद को कंपोज करके चेहरे पर बशाशत तारी करते हुए गोया हुआ। ये सिर्फ वही जानता था कि उसे ऐसा करने के लिए कितने जतन करना पड़े थे। हनी ने बगौर उसे देखा जो आंखों में एतमाद लिए मुस्कुरा रहा था। वो हौले से मुतमईन अंदाज में मुस्कुरा दी। वो कॉलेज से घर लौटी तो फ़िज़ा में रची खामोशी ने उसे भाभी के ना लौटने की खबर दी थी। भाभी को मैके गए हुए 4 रोज़ हो गए थे और वो अभी तक ना लौटी थी। वो कभी भी मैके इतने दिन ना रहती थी। न जाने भैया और भाभी में क्या अनबन हो गई थी कि भाभी रूठकर मैके जा बैठी थी और भैया भी उखड़े उखड़े रहने लगे थे। उमेरा ने तसल्ली के लिए एनी के कमरे में झांका। वो खाली था। उमेरा पर उदासी छा गई थी। वो पसमर्दा चेहरा लिए मुज़महल अंदाज में चलती अम्मी के पास आ गई जो नमाज ज़ोहर के बाद अपने कमरे में आराम कर रही थी। वो कॉलेज जाने से पहले अम्मी के साथ सारे घर की सफाई करवा जाती थी। उसे देखकर साबरा के चेहरे पर ममता भरी मुस्कान बिखर गई थी। भाभी शुरू दिनों में बिल्कुल ठीक थी। अम्मी का ख्याल रखना, उमेरा से बहनों जैसा दोस्ताना। फिर न जाने उन्हें क्या हो गया था कि वो घर में सबसे खींची खींची रहने लगी थी। अम्मी ने उसे ना टोका था और ना ही कभी उसके किसी मामले में दखल दिया था। उमेरा को एनी शिद्दत से याद आ रही थी। एनी के आने से घर में रौनक हो गई थी और घर के दरोबाम से खुशियाँ फूटने लगी थीं। एनी के कह कहे घर में बिखरते तो साबरा उसे सदा सुहागन रहने की दुआएं देती ना थकती थीं। अब्दुल अहद भी बहुत खुश था, जबकि आजकल वो कुछ उलझा उलझा रहने लगा था। शोखो शंग अब्दुल अहद की जगह बुर्दबार और संजीदा अब्दुल अहद ने ले ली थी। उमेरा का जहन भाई की तरफ मतवज्जा हो गया था। अम्मी भाभी कब आएंगी? बिलाखिर उमेरा ने माँ से पूछ डाला था। मालूम नहीं बेटा, उन्होंने मुख्तसर जवाब देने पर इक्तफा किया था। कमरे में बोझल खामोशी छा गई थी। घर की तन्हाई और खामोशी ने उसका अज़्मा हलाल बढ़ा दिया। वो हनूज़ यूं ही सोचों में गलता बैठी रही थी। यार क्या बात है, तुम कुछ बुझी बुझी लग रही हो। वो दोनों फ्री पीरियड में कैंटीन में चली आईं। उमेरा आती जाती लड़कियों को देखने में महव थी। उसके चेहरे पर फैला अज़्मा हलाल और खामोशी ने एमन को चौंका दिया। कैंटीन बॉय उन्हें ऑर्डर सर्व करके गया तो एमन ने उससे सवाल किया था। उमेरा ने लंबा हुंकारा भरा और खामोशी साध ली थी।
مجھے تم بتاؤ آخر ہوا کیا ہے؟ ایمن اس کی خاموشی سے چڑ گئی تھی۔ یار بھابھی 5 روز سے میکے گئی ہوئی ہیں، ابھی تک نہیں لوٹی۔ عمیرہ کے لہجے سے گہرا تفکر چھلک رہا تھا۔ تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ بلکہ الٹا تمہارے گھر میں سکون ہی ہوگا۔ ایمن نے ساری بات سمجھ کر کہا تو عمیرہ نے اسے درس دیدہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ اور ایمن بچپن کی سہیلیاں تھیں، ان کی کوئی بات ایک دوسرے سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ ایمن اینی کو بدلتی طبیعت سے واقف تھی، وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اینی کا بدلہ رویہ آنٹی اور عمیرہ کو کتنا پریشان کرتا ہے۔ سوری عمیرہ، میرا مطلب ہرگز تمہیں ہرٹ کرنا نہ تھا۔ اب دیکھو بھابھی کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ تمہارا خیال رکھا کریں، وہ پہلے بھی تو تمہارا خیال رکھتی تھی، پھر اب ایسا کیا ہو گیا ہے؟ ایمن نے اس کی درس دیدہ نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر اس کی دلجوئی کی تھی۔ یہی تو سمجھ نہیں آتی ہے، بھیا بھی کچھ نہیں بتاتے ہیں، وہ صبح کے گئے رات کو آتے ہیں اور آتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتے ہیں۔ عمیرہ نے پریشانی سے ماتھا مسلتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ عمیرہ تم اپنے بھائی سے کیوں نہیں بات کرتی ہو اس معاملے پر؟ ایمن نے کوک کا آخری گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے اسے راہ دکھائی۔ واقعی اسے بھائی سے بات کرنی چاہیے۔ عمیرہ کو ایمن کا مشورہ پسند آیا تھا، اس کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اسی اثنا میں اگلے پیریڈ کی بیل ہوئی تو وہ دونوں کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ عمیرہ دل میں بھائی سے بات کرنے کا پکا ارادہ کر چکی تھی۔ بیٹا اینی کب آئے گی؟ وہ تینوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ عبدالاحد کچھ دیر قبل گھر آیا تھا اور خاصے خوشگوار موڈ میں تھا۔ صابرہ نے بیٹے کا فریش موڈ دیکھ کر سوال کیا۔ عبدالاحد کے مسکراتے لب بھیج گئے تھے، اس کے چہرے پر پھیلی بشاشت لمحہ بھر میں سکڑ گئی۔ امی کو اپنے بے محل سوال پر افسوس ہونے لگا۔ عمیرہ بھی بھائی کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اسے بھی سوال کا جواب جاننے کی بے چینی تھی۔ ان دونوں میں کچھ انبن ضرور تھی۔ بھائی کی سنجیدہ صورت دیکھ کر اسے یقین ہونے لگا تھا۔ ٹیبل پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ عبدالاحد خاموشی سے کھانا ختم کر کے بنا کوئی جواب دیے کرسی گھسیٹ کر کھڑا ہو گیا۔ بھیا کیا آپ کی بھابھی سے لڑائی ہوئی ہے؟ عمیرہ نے ڈرتے ڈرتے بھائی کو جانچتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ اب بھی خاموش تھا، اس کی خاموشی ان دونوں کو معاملے کی سنگینی کا احساس دلانے لگی تھی۔ بیٹھو عبدالاحد، وہ ان دونوں کو نظر انداز کر کے اپنے کمرے میں جانے لگا تو صابرہ کی تحکم بھری آواز ابھری۔ اس کے بڑھتے قدم رک گئے، وہ فرما برداری سے پلٹ آیا۔ اس کے افسردہ چہرے نے امی کو اداس کر دیا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ اینی تو کبھی بھی اتنے روز میکے نہیں رہی، کیا تم دونوں میں لڑائی ہوئی ہے؟ صابرہ نے اسے اپنے قریب بٹھا کر محبت و تفکر سے پوچھا تھا۔ عبدالاحد کی گہری اسرار بھری سنجیدگی انہیں ہلا رہی تھی۔ امی آپ یقین کریں ہم دونوں میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے۔ اس روز اینی نے مجھ سے الگ گھر کی فرمائش کی تھی، میں نے اس کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا، پھر اسی روز عبید آ کر اسے لے گیا۔ وہ خود گئی ہے، اسے آنا بھی خود ہوگا۔ عبدالاحد نے ماں کو پریشان دیکھ کر ساری بات بتا دی تھی۔ امی کو ایک انجانا احساس اکثر ستاتا تھا، انہیں بہو کی خواہش جان کر گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ وہ تو اسے عمیرہ کی طرح چاہتی تھی، پھر نہ جانے ان سے کیا اور کہاں غلطی ہوئی تھی کہ اینی نے یہ مطالبہ کر دیا تھا۔ عبدالاحد نے آخر میں اپنا فیصلہ بھی سنا دیا تھا، جس نے امی اور عمیرہ کو گہرے تفکر میں ڈال دیا تھا۔ عبدالاحد اس طرح گھر ٹوٹنے میں لمحہ لگے گا بیٹا، میں کل ہی اسے جا کر لے آؤں گی۔ امی نے اسے رسانیت سے سمجھاتے ہوئے اس کی بات رد کی تھی۔ بالکل نہیں، اگر آپ گئیں تو میں یہ گھر چھوڑ جاؤں گا۔ وہ جذباتی ہو گیا تھا، اسی لیے وہ ایک جوش سے بولا تھا۔ امی سناٹے میں رہ گئی، عمیرہ رونے لگی۔ عبدالاحد کو اپنے جذباتی پن کا احساس ہوا تو وہ ڈھیلا پڑ گیا۔ امی کیا آپ میں مجھ سے جدائی سہنے کا حوصلہ ہے؟ عبدالاحد نے نرمی سے ماں کو سمجھایا۔ وہ غلط نہ کہہ رہا تھا، وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور انہوں نے بیوگی اولاد کے سہارے ہی تو کاٹی تھی۔ وہ ان کا سہارا بنا تو وہ اسے کیسے کھو دیتی، لیکن وہ اس کا بسا بسایا گھر بھی نہیں اجاڑنا چاہتی تھی۔ تم چپ رہو اور سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ امی نے عبدالاحد کے ماتھے پر بکھرے بال سمیٹ کر اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ وہ بے بس ہو گیا تھا۔ اوکے ایز یو وش۔ وہ ماں اور بہن کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ آسانی سے رضامند ہو گیا تھا۔ عمیرہ اپنے آنسو پونچھ کر مسکرا دی۔ اسے یہ شوق کہ محبت کی بھیک میں مانگوں، میری یہ ضد کے تقاضا میرا اصول نہیں۔ اسے یہ شوق کہ اس کی ساری ضدیں ہوں پوری، میری یہ ضد کی رسوائی مجھے قبول نہیں۔ اسے یہ شوق کہ اسے ساری چاہت دوں اور وہ لوٹا دے، میری یہ ضد کہ میری چاہت اتنی بھی فضول نہیں۔ اسے یہ شوق کانٹے نہ کبھی لگے ہاتھوں میں، میری یہ ضد کہ قسمت میں صرف پھول نہیں۔ اسے یہ شوق کہ ہنس کے سہوں ساری تکلیفیں، میری یہ ضد کہ میرا پیار کوئی اڑتی ہوئی دھول نہیں۔ کھڑکی کے باہر رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی،
کائنات کی ہر شے سناٹے کی زد میں تاریکی کی گہری تہ ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی ذات پر اداسی تہ در تہ اتر رہی تھی۔ وہ انٹر میں تھا جب ابو کا انتقال ہوا۔ اس نے تعلیم ادھوری چھوڑ کر ابو کا بزنس سنبھال لیا۔ اس کڑے وقت میں امی اور عمیرہ کا سہارا بن گیا۔ ابو کی اسپیئر پارٹس کی شہر کے وسط میں خاصی بڑی دکان تھی جو کہ خوب چلتی تھی۔ اسے اس کاروبار کا بالکل تجربہ نہ تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ رفتہ رفتہ اسے تجربات اور حالات نے کاروبار کے گر سکھا دیے تھے۔ اس نے کاروبار کو بخوبی سمجھا تو اسے اپنی ٹوٹی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ جوڑنے کا خیال آیا۔ وہ دکان پر فارغ وقت میں پڑھتا رہتا۔ یوں اس نے انگلش میں ماسٹرز کر لیا۔ امی اور عمیرہ اس کی کامیابیوں پر خوشی سے نہال تھی۔ ابو کے بعد گھر میں واضح محسوس کی جانے والی اداسی چھا گئی تھی۔ امی ہر وقت نہ جانے کس سوچ میں گم رہتی تھی۔ شاید ان کے لیے جیون ساتھی سے جدائی کا صدمہ نہ سہا گیا تھا۔ وہ محض بچوں کی خاطر خود کو خوش باش اور مصروف ظاہر کرتی، مگر وہ جانتا تھا کہ ابو کی ناگہانی وفات نے امی کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ قدم قدم پر چاہنے والے ساتھی کی کمی محسوس کرتی تھی۔ وہ ماں اور بہن کو خوش رکھنے کی مکمل کوشش کرتا۔ رفتہ رفتہ وقت گزرتا رہا۔ عمیرہ کالج میں پہنچ گئی تھی۔ امی کو گھر میں بہو لانے کا خیال سوچا کہ گھر کی تنہائیاں اور اداسیاں کم ہوں۔ انہوں نے اپنے ملنے جلنے والوں میں عبدالاحد کے لیے کسی اچھے رشتے کا ذکر کیا۔ شومئی قسمت انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ جلد ہی فاطمہ آنٹی، جو امی کی سیکنڈ کزن ہیں، ان کے توسط سے اینی کا ذکر گھر میں ہونے لگا۔ فاطمہ آنٹی کی پڑوسن آمنہ بھی اپنی بیٹی کے لیے انہی دنوں اچھے رشتے کی تلاش میں تھی۔ انہوں نے ایک روز فاطمہ سے ذکر کیا تو انہیں فوراً عبدالاحد کا خیال آیا، اور پھر یوں دونوں گھروں میں رشتہ کا سلسلہ چل نکلا۔ صابرہ نے روایتی ماؤں کے برخلاف گھر گھر جا کر لڑکیاں ریجیکٹ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ انہوں نے فاطمہ سے صاف لفظوں میں کہہ دیا، اگر لڑکی گھر سنبھالنے والی اور سلجھی ہوئی ہے تو ان کی طرف سے ہاں ہے۔ صابرہ کے ہاں کرتے ہی دونوں طرف سے چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چونکہ دونوں گھرانوں میں پہلی شادی تھی، اسی لیے دونوں طرف سے خوب زور و شور سے شادی کی تیاریاں ہونے لگیں، اور اینی بیاہ کر اس گھر میں آ گئی۔ اس نے آتے ہی اپنی شوخ و چنچل طبیعت کی وجہ سے اس گھر کے تمام سناٹے سمیٹ لیے اور سب کے دل جیت لیے تھے۔ سوچوں میں گم عبدالاحد نے لاشعوری طور پر پہلو بدلا۔ اس کے بائیں طرف خالی پن کمرے کو سونا کر رہا تھا۔ اس کے وجود میں کسک ابھری تھی۔ اینی، اس کے لب دھیرے سے پھڑپھڑائے۔ اس کے وجود کا اضطراب دو چند ہو گیا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ وہ سکون سے گھر اور کاروبار سنبھالے ہوئے تھا کہ یکایک نہ جانے اینی کو یہ کیا سوچی تھی۔ حالانکہ اس نے اول روز سے اینی پر واضح کر دیا تھا کہ وہ اپنی امی اور بہن کو کتنا چاہتا ہے، بلکہ اس نے اینی سے صاف کہا تھا اگر وہ اس کا دل جیتنا چاہتی ہے تو اسے اس کی ماں اور بہن کا بھی پورا خیال رکھنا ہوگا۔ اینی نے بھی کبھی اسے مایوس نہ کیا تھا، لیکن پھر اب ایسا کیا ہو گیا تھا؟ اس نے ایسا مطالبہ کیوں کیا؟ وہ کبھی میکے میں اتنے دن نہ رہی تھی۔ اینی جانتی تھی کہ وہ اس سے خفا ہے۔ اس نے نہ تو اس دوران اسے کوئی کال کی اور نہ ہی کوئی SMS کیا۔ وہ بھی مجھ سے ناراض ہے۔ کیا وہ اپنی ضد پر ابھی تک قائم ہے؟ عبدالاحد کے اندر اٹھتے سوالات نے اس کا اضطراب مزید بڑھا دیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول لیں۔ سبھی کچھ ویسے کا ویسا تھا، کچھ بھی نہ بدلا۔ اینی کے وجود سے جو بیڈ روم بسا تھا وہ آج خالی اور ویران تھا، البتہ اس میں اینی کے وجود کی خوشبو ابھی باقی تھی۔ عبدالاحد نے طویل سانس بھرتے ہوئے اس مہک کو اپنے وجود میں اتار لیا۔ اس کی اداسی گہری ہو گئی تھی۔ اس کی براؤن چمکدار آنکھوں میں افسردگی بھر گئی تھی۔ اینی، اگر تمہیں یہ شوق ہے کہ تمہاری ہر خواہش پوری ہو تو میری بھی ضد ہے کہ میں تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہ کروں گا، خواہ مجھے تم سے دستبردار ہی کیوں نہ ہونا پڑے۔ عبدالاحد نے مستحکم انداز میں سوچتے ہوئے اینی کو تصور میں مخاطب کیا تھا۔ صابرہ صبح سے گھر کی مکمل صفائی ستھرائی میں لگی ہوئی تھی۔ عمیرہ نے ان کا ہاتھ بٹانے کی غرض سے کالج سے چھٹی کرنا چاہی تو انہوں نے اسے روک دیا اور زبردستی کالج بھیجا۔ ابراہیم کی وفات کے بعد صابرہ نے بیوگی کا وقت اولاد کے لیے کاٹا تھا۔ صد شکر کہ ان کی اولاد فرما بردار اور خیال رکھنے والی تھی۔ جب ابراہیم کی ڈیتھ ہوئی تو عبدالاحد 17 سال اور عمیرہ 10 سال کی تھی۔ ان کی ساس نے ان کی شادی دیور سے کرنا چاہی تو انہوں نے جوان اولاد کی خاطر انکار کر دیا۔ عبدالاحد بے حد سمجھدار تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو احساس محرومی کا شکار نہ کرنا چاہتی تھی۔ حالانکہ اماں نے عبدالاحد سے اس نکاح کے متعلق رائے بھی لے لی تھی اور اس نے کوئی اعتراض نہ کیا تھا، مگر صابرہ کو یہ قطعاً گوارا نہ تھا۔ انہوں نے اولاد کو اپنی پرشفقت آغوش میں سمیٹ کر انہیں زمانے کے سرد و گرم سے بچانے کی کوشش کی تھی، جس میں وہ خاصی کامیاب رہی تھی۔ عبدالاحد نے پرائیویٹ تعلیم مکمل کی تو انہیں اس کی شادی کا خیال آیا اور جلد ہی ان کے کزن کے توسط سے رشتہ طے پا گیا تھا۔ اینی نے آ کر گھر سنبھال لیا تھا۔ وہ سب کا خیال رکھتی اور انہیں ماں کی طرح سمجھتی تھی۔ بظاہر سبھی کچھ ٹھیک تھا۔
نہ جانے کب اینی کا رویہ بدلا، انہیں احساس تک نہ ہوا تھا۔ انہوں نے گھر کے سونے در و بام پر نگاہ ڈالی تو ان کے دل سے ہوک نکلی۔ وہ تو اس گھر میں خوشیاں دیکھنا چاہتی تھی، جبکہ یہاں تو اداسی پہلے سے بھی بڑھ گئی تھی۔ ایک آنسو ان کی آنکھ سے نکلا اور ان کے چہرے پر پھیل گیا۔ میں آج اینی کو لینے خود جاؤں گی، انہوں نے مستحکم فیصلہ کیا اور گھر کی صفائی میں لگ گئی۔ وہ یوں گھر کی صفائی کر رہی تھی جیسے بہو پہلی بار آ رہی ہو۔ ان کے چہرے پر پھیلا اطمینان اندرونی خوشی کا پتہ دے رہا تھا۔ اللہ میرے گھر کو خوشیوں سے بھر دے، اسے مزید سونا نہ کرنا۔ وہ دل میں دعا گو اپنے کام میں مگن تھی۔ اینی بیٹا، تم اپنے گھر کب جاؤ گی؟ ناشتہ کرتے ڈائننگ ٹیبل کے گرد موجود سبھی افراد پر سکوت طاری ہو گیا۔ ان میں سے کوئی بھی بابا سے اس سوال کی توقع نہ کرتا تھا۔ اینی نے استجابیہ نگاہوں سے باپ کو دیکھا جو اسی کی جانب متوجہ تھے۔ جاوید ان مردوں میں سے تھے جو گھر کے تمام اختیارات عورتوں کو سونپ کر خود بری و ذمہ سمجھنے لگتے تھے۔ آمنہ بلا شک و شبہ گھر کے تمام سفید و سیاہ کی مالک تھی۔ وہ کچھ بھی کر گزریں، جاوید نے کبھی ان سے اختلاف نہ کیا تھا۔ یہ نہ تھا کہ وہ زن مرید تھے، بلکہ وہ ایک روایتی سوچ کے حامل مرد تھے جو یہ سمجھتے ہیں کہ گھریلو معاملات ہینڈل کرنا صرف عورتوں کا کام ہے۔ گھر میں ہر فیصلہ آمنہ کا چلتا تھا، بلکہ آمنہ کو تنہا کرنا پڑتا تھا، اسی لیے وہ ہر فیصلے میں خود مختار ہوتی جا رہی تھی۔ انہیں علم تھا کہ جاوید گھریلو معاملات میں حصہ نہ لیں گے۔ ان کے غیر متوقع سوال نے آمنہ کو بھی چونکا دیا تھا۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں جاوید، کیا وہ اپنے میکے میں رہنے بھی نہ آئے؟ آمنہ فوراً بیٹی کی مدد کو میدان میں کود پڑی، جو خود کو باپ کے سامنے بے بس محسوس کر رہی تھی، اور اس سے کوئی جواب بھی نہ بن پڑا تھا۔ نتیجتاً اس کے چہرے پر الجھن پھیلتی جا رہی تھی جو جاوید کو محتاط کر گئی تھی۔ ضرور رہنے آئے، مگر بیاہی بیٹیوں کی طرح۔ جاوید کی نگاہوں کی گرفت ابھی تک اینی پر جمی تھی۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولے تھے، ہائے کیا وہ یہاں آ کر رہ بھی نہیں سکتی؟ آمنہ نے ان کی بات کا عزت برا مناتے ہوئے ناراضگی سے دہائی دی، آمنہ مجھے اینی سے بات کرنے دو۔ جاوید نے انہیں سختی سے ٹوکتے ہوئے نگاہوں کا فوکس اینی پر مرکوز رکھا تھا۔ آمنہ ہکا بکا رہ گئی۔ جاوید نے پہلی بار بیوی کو کسی بات پر ٹوکا تھا اور کسی گھریلو معاملے میں دخل دیا تھا۔ میری بیٹی جب چاہے آ کر رہے، اس کا اپنا گھر ہے۔ آمنہ سے شوہر کی دخل اندازی کسی طور برداشت نہ ہو پا رہی تھی، اسی لیے وہ شوہر پر بگڑ پڑی۔ اینی ہنوز خاموش تھی، جبکہ ہنی اور عبید خاموش تماشائی بیٹھے تھے۔ میں نے اس کا اس گھر پر حق ماننے سے انکار نہیں کیا ہے، صرف ایک سوال کیا تھا جسے تم نے فضول بحث میں اڑا دیا، اور مجھے میرے سوال کا جواب بھی نہ ملا۔ جاوید کا لہجہ اٹل تھا، وہ آج ٹلنے کے موڈ میں نہ دکھائی دیتے تھے۔ بابا میں آج شام کو چلی جاؤں گی، اینی کے مرے مرے لہجے میں جواب دیا گیا۔ اس کی خاموشی ماں باپ میں تلخی کا پیش خیمہ بن رہی تھی جو اسے گوارا نہ تھا۔ اینی بیٹا، تم جب اور جس وقت چاہو یہاں آؤ، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، شادی کے بعد لڑکیوں کا اصل گھر ان کا سسرال ہوتا ہے۔ جو لڑکیاں سسرال میں دل نہیں لگاتی ہیں، ان کے گھر وقت کی نازک آندھی کی زد پر رہتے ہیں۔ مجھے تمہارا یہاں آنا برا نہیں لگتا ہے، لیکن تمہیں تمہارے گھر میں سکھی دیکھ کر سکون ہوتا ہے بیٹا۔ میرا خیال ہے تم میری بات سمجھ گئی ہوگی۔ جاوید صاحب نے شفقت پدری سے اسے سمجھاتے ہوئے نرمی سے اپنی بات کے اختتام پر اس سے استفسار کیا تھا۔ جی، اس نے ہولے سے سر اسبات میں ہلا دیا۔ جاوید مطمئن ہو کر مسکرا دیے۔ چلو بھائی، تم دونوں کو دیر ہو جائے گی، انہوں نے اینی کی طرف سے مطمئن ہو کر خاموش تماشائی بنے بیٹھے عبید اور ہنی کو مخاطب کیا اور خود اٹھ کر آفس چلے گئے۔ عبید اور ہنی جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگے۔ ہائے، اس جادوگرنی نے نہ جانے کیا کیا جادو ٹونے کروائے ہیں۔ آمنہ نے شوہر کے جاتے ہی اپنا مخصوص تکیہ کلام استعمال کرتے ہوئے اینی کو سینے سے لگا کر دہائی دی، جو ماں کی شہ پا کر رونے لگی تھی۔ چپ کر میری بچی، ابھی میں ہوں، تجھے کوئی یہاں سے نہیں نکال سکتا ہے۔ آمنہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا۔ عبید نے ایک شعلہ بار نگاہ اینی پر ڈالی جو ماں کے سینے سے لگی آنسو بہانے میں محو تھی۔ اینی تم تیار رہنا، میں تمہیں آفس سے آ کر چھوڑ آؤں گا۔ عبید کو ماں کا یہ لاڈ ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ وہ تو ایک سمجھدار اور سگڑ خاتون تھی، پھر نہ جانے بیٹی کے معاملے میں ان کی سمجھداری کو کیا ہو گیا تھا، اور وہ لاشعوری طور پر انجانے میں اس کا ہنستا بستا گھر اجاڑنے پر تل گئی تھی۔ وہ بہن کو تاکید کرتا ہوا ہنی کے ہمراہ چلا گیا تھا۔ اینی نے دھیرے سے سر اسبات میں ہلا دیا۔ اسے بھی کل سے عبدالاحد بہت یاد آ رہا تھا، وہ اسے چاہتی بھی تو بہت زیادہ تھی۔ شام کا گہرا دھندلکا ہر سو پھیل چکا تھا جب وہ دونوں دبے پاؤں اندر داخل ہوئے۔ بیرونی گیٹ کھلا تھا اور اندر سارا صحن بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ وہ چونک پڑی۔ امی، آپ سے کس نے کہا تھا اتنے بڑے گھر کی صفائی تنہا کریں؟ میں کالج سے چھٹی بھی کر رہی تھی، لیکن آپ نے منع کر دیا۔ وہ دونوں آگے بڑھے اور ان کے کانوں سے امیرہ کی آواز ٹکرائی تھی۔ السلام علیکم۔
وہ دونوں اندر آ گئے۔ عبید اور اینی نے بیک وقت سلام کیا تو بخار میں بھنکتی صابرہ کا سر دباتی عمیرہ چونک کر متوجہ ہوئی۔ صابرہ نے بھی اوپر نگاہ کی تو اینی پر نظر پڑتے ہی خوشی سے کھل اٹھی اور بیٹھنے کی کوشش کی۔ امی آپ آرام کریں، ابھی ڈاکٹر آپ کو سکون کا انجیکشن لگا کر گیا ہے۔ عمیرہ نے ان کی پیش قدمی فوراً روک دی اور انہیں ٹوکتے ہوئے لٹا کر سرہانہ ان کے سر کے نیچے درست کیا۔ وہ کالج سے لوٹی تو امی بے سدھ لیٹی بخار میں پھنک رہی تھیں۔ وہ پریشان ہو گئی۔ کالونی میں ڈاکٹر کا کلینک تھا لیکن وہ 4 بجے سے پہلے نہ کھلتا تھا۔ اس نے چائے بنا کر امی کو پین کلر دی جس سے انہیں سر درد کا کچھ افاقہ ہوا لیکن بخار کم نہ ہوا تھا۔ 4 بجے عمیرہ نے پڑوس سے بچے کو بھیج کر ڈاکٹر کو گھر بلوا لیا۔ ڈاکٹر کچھ دیر پہلے ہی انہیں دوا اور انجیکشن دے کر گیا تھا۔ عبید اور اینی ان کے قریب بیٹھ گئے۔ عبید نے ملامتی نگاہ بہن پر ڈالی۔ اینی شرمسار ہو رہی تھی، فطرتاً وہ بری نہ تھی۔ اینی امی کا سر دبانے لگی۔ صابرہ نے بے حد سکون محسوس کیا۔ عمیرہ اٹھ کر ان کی خاطر تواضع کے لیے کچن میں چلی آئی۔ عبید کا دھیان اسی میں لگا تھا۔ وہ ہلکے جامنی کلر کے پرنٹڈ سوٹ پہ ملبوس حسب معمول لمبے بالوں کی چٹیا گوندے سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ ہیرے کی کنی جیسی آنکھیں، گلابیاں گھلی دودھیا رنگت، وہ بلا شبہ حسن و رعنائی کا مکمل مجسمہ تھی۔ عبید نے اپنی سوچوں کے بھنور سے نکل کر بہن کو دیکھا جو ابھی تک آنٹی کا سر دبا رہی تھی۔ اگر اسے خبر ہو جائے میں عمیرہ کے متعلق سوچنے لگا ہوں تو یہ میرا خون پی جائے، عبید نے بہن کو دیکھتے ہوئے خوش دلی سے سوچا۔ اسی اثنا میں عمیرہ چائے کے ساتھ دیگر لوازمات لیے اندر آ گئی۔ عبید سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار بھٹک کر عمیرہ پر جا ٹکتی تھی۔ عمیرہ اس کی نگاہوں کے ارتکاز سے پزل ہو رہی تھی۔ بالآخر عبید کو اس پر جیسے ترس آ گیا، وہ آنٹی سے مل کر چلا گیا۔ میرے بے خبر تجھے کیا خبر، میری زندگی کا ہر ایک پل، تیری آرزو تیری جستجو، میری جیت تو میری ہار تو، میرے بے خبر تجھے کیا خبر، تیری ذات ہی وہ نصاب ہے جسے پڑھنا میرا خواب ہے، جو میرے لیے تو سراب ہے، میرے بے خبر تجھے کیا خبر، میرے بے خبر میری بات سن، میری پلکوں سے میرے خواب چن، میری چاہتیں اور عنایتیں تیرے نام تھیں تیرے نام ہیں، میرے دل کی ساری دھڑکنیں بنا تیرے مجھ پہ محال ہیں، میرے بے خبر تجھے کیا خبر۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا تنقیدی جائزہ لے رہی تھی۔ امی دوا کھا کر سو چکی تھی۔ عمیرہ اپنی اسٹڈی میں بزی تھی۔ عبدالاحد کچھ دیر قبل آفس سے آیا تھا اور امی کے پاس موجود تھا۔ وہ اپنے کمرے میں اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اینی آئینے میں خود کو دیکھ کر مطمئن ہوتی ہوئی صوفے پر بیٹھ کر میگزین کی ورق گردانی کرنے لگی تھی۔ اس کا ہر عضو کان بن کر بیرونی آہٹ کی سمت متوجہ تھا، مگر وہ آنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ اس کی آمد میں تاخیر اس کی شدید ناراضگی کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ عبدالاحد سے روٹھ کر میکے گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ عبدالاحد اسے لینے کے لیے دوڑا دوڑا آئے گا اور وہ 1000 منتوں کے بعد واپس آئے گی، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا تھا جو اس نے سوچا تھا۔ وہ تو خود دل میں اس سے سخت خفا تھی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ وہ اپنی منتیں کروانا چاہتی تھی، لاکھ نخرے دکھانا چاہتی تھی، مگر اسے اب یوں لگنے لگا تھا کہ اسے خود عبدالاحد کی منتیں اور نخرے برداشت کرنا پڑیں گے۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا اس کا اضطراب بڑھ رہا تھا۔ اس کی سوچ پر عبدالاحد کی ناراضگی کا خیال حاوی تھا۔ اس نے وال کلاک پر نگاہ ڈالی۔ گھڑی کی سوئیاں 10:30 بجا رہی تھیں۔ عبدالاحد کو گھر آئے 2 گھنٹے سے زائد ہو چکے تھے۔ اینی کو عبدالاحد پر کبھی غصہ آتا اور کبھی اسے اس کی ناراضگی کا احساس بری طرح تنگ کرنے لگتا تھا۔ اسی لمحے آہٹ ہوئی، عبدالاحد اندر آ گیا۔ اس نے بے اختیار سکون بھری طویل سانس لی۔ وہ دلکش و خوبصورت تھی اور آج تو زنک کلر کے ہم رنگ کام والے سوٹ میں ہم رنگ آرٹیفیشل جولری پہنے اس کی چھب ہی نرالی تھی۔ عبدالاحد نے اسے بالکل نظر انداز کر دیا۔ وہ سیدھا اپنی وارڈروب کی طرف بڑھا اور اپنا سلیپنگ سوٹ اٹھا کر چینج کرنے چلا گیا۔ اینی کے نازک دل کو زبردست دھچکا لگا۔ اسے اس کی شدید ناراضگی کا اندازہ تھا، مگر وہ اس پر نگاہ غلط تک ڈالنے کا روادار نہ ہوگا یہ علم نہ تھا۔ اس کے نازک احساسات کو ٹھیس پہنچی تو آنسو آنکھوں میں جمع ہونے لگے۔ اسی لمحے عبدالاحد چینج کر کے آ گیا۔ وہ اس کے سامنے رونا نہ چاہتی تھی۔ اس نے اپنے آنسو رگڑ کر پونچھ ڈالے۔ عبدالاحد نے اس پر ایک نگاہ تک نہ ڈالی اور سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ اینی کا چہرہ احساس توہین سے سلگ اٹھا۔ اس کے سارے نرم و نازک جذبات پگھلنے لگے اور غصہ اس پر حاوی ہونے لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ اس نے ساری جولری نوچ کر اتار ڈالی اور ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں پھینکی۔ عبدالاحد پر مطلق اثر نہ ہوا۔ وہ ہنوز لیٹا رہا۔ اینی کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ وہ صوفے پر سونے کے لیے آ لیٹی۔
وہ گاہے بگاہے کنکھیوں سے عبدالاحد کو بھی دیکھ لیتی جو کٹھور پن کی انتہا پر تھا۔ وہ احساس توہین سے سلگتی نہ جانے کس پل نیند کی وادی میں اتر گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے موبائل کی مدھم بیپ کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ واش روم میں نہا کر نکلی تو بیپ سن کر ڈریسنگ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر آن کرتے ہوئے کان سے لگا لیا۔ ہیلو اینی، دوسری سمت سے بے تابی کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ اینی کو موبائل فون آمنہ نے 2 روز قبل خرید کر دیا تھا۔ وہ بیٹی سے بلا روک ٹوک بات کرنا چاہتی تھی، حالانکہ اینی پر کسی قسم کی پابندی نہ تھی۔ جی امی کیسی ہیں؟ اینی نے بیڈ پر بیٹھ کر اپنے گیلے بال تولیے میں لپیٹتے ہوئے خوش دلی سے استفسار کیا۔ عمیرہ کالج اور عبدالاحد آفس جا چکے تھے۔ آنٹی اور اینی نے سارے گھر کی صفائی کی تھی۔ وہ خراب طبیعت کے باوجود اس کا ہاتھ بٹاتی رہی تھی۔ عمیرہ کے آنے کا ٹائم ہونے والا تھا۔ وہ کچن سے فارغ ہو کر نہانے کے لیے چلی گئی تھی۔ تمہیں اس بڑھیا نے تو کچھ نہیں کہا؟ امی نے سلام دعا کے بعد چھوٹتے ہی استفہامیہ لہجے میں سرگوشی کی تھی۔ وہ لاشعوری طور پر یہ بات بھول چکی تھی کہ کل کو وہ بھی کسی کی ساس بنے گی۔ وہ بیٹی کو ساس کی عزت کرنے کی ترغیب دینے کی بجائے اسے تحقیر آمیز لہجے میں بڑھیا کا خطاب دے رہی تھی۔ نہیں، ان کی تو کل سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اینی نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ اینی کو بھی کبھی ماں کا طرز تخاطب برا نہ لگا، بلکہ ماں کے طرز تخاطب کی وجہ سے اس کے دل میں ساس کے لیے کچھ قدغن بڑھی ہی تھی۔ عبید نے مجھے آتے ہی بتا دیا تھا، لیکن وہ بڑھیا بہت ہوشیار ہے، اسی لیے میں نے احتیاطاً پوچھا تھا۔ امی کو عبید نے کل گھر جاتے ہی صابرہ آنٹی کی ناساز طبیعت کا بتا دیا تھا، اور جاوید کو علم ہوا تو انہوں نے صبح آفس جانے سے قبل آمنہ کو اینی کے ہاں اس کی ساس کی عیادت کے لیے جانے کی تاکید کی تھی۔ تمہاری ساس نے عبدالاحد کے کان تو تمہارے خلاف خوب بھرے ہوں گے۔ آمنہ نے صابرہ پر ایک اور قدغن لگائی۔ نہ جانے انہیں صابرہ سے یکدم اتنی زیادہ پرخاش کیوں ہو گئی تھی۔ وہ صابرہ سے بے حد بدظن تھی۔ شاید وہ یہ سمجھتی تھی کہ انہی کی وجہ سے عبدالاحد اینی کو الگ گھر لے کر نہیں دے رہا ہے۔ نہیں امی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں۔ اینی کو پہلی بار ماں کا لہجہ اور انداز ناگوار گزرا تھا۔ اسے ہفتہ بھر پہلے اپنی عبدالاحد سے لڑائی یاد آ گئی تھی۔ وہ ماں اور بہن سے بے حد محبت کرتا تھا۔ آنٹی اور عمیرہ نے قطعاً اسے اجنبیت کا احساس تک نہ ہونے دیا تھا۔ وہ ماں کو بے اختیار ٹوک گئی۔ میں آج تمہاری طرف آؤں گی شام کو، انہوں نے مطمئن ہوتے ہوئے بیٹی کو اطلاع دی تھی۔ کیوں امی؟ اینی نے فوراً استفسار کیا۔ عبدالاحد کا خیال تھا کہ اسے اس کی ماں غلط پٹیاں پڑھاتی ہے۔ اس کی آمد کے اگلے روز ہی امی کی آمد اسے مزید ناراض کر دیتی۔ وہ پہلے ہی بے حد خفا تھا۔ کیا تمہیں ماں کا آنا پسند نہیں ہے؟ آمنہ برا مان گئی۔ نہیں امی، آپ غلط سمجھی ہیں، میرا مطلب تھا کہ میں کل ہی تو آئی ہوں، اینی نے ہکلاتے ہوئے وضاحت دی۔ تمہارے ابو کہہ رہے تھے میں جا کر تمہاری ساس کی خیریت پوچھاؤں۔ ویسے اس بڑھیا کو تو کچھ نہیں ہونے والا ہے، لیکن میں تم سے تو مل لوں گی۔ امی نے اسے ابو کا پیغام دے کر آخر میں تحقیر بھرے انداز میں صابرہ کا ذکر کیا۔ اینی بے بسی سے موبائل کو گھور کر رہ گئی۔ وہ نہ ماں کو روک سکتی تھی اور نہ عبدالاحد کا غصہ کم کر سکتی تھی۔ مجھے صاف صاف بتاؤ، تمہاری ساس نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں تھا؟ شام کو حسب پروگرام آمنہ، ہنی اور عبید کے ہمراہ چلی آئی تھی۔ وہ رسماً صابرہ کی خیریت دریافت کر کے پچھلے آدھ گھنٹے سے اینی کے کمرے میں براجمان اس سے بار بار یہی سوال کیے جا رہی تھی۔ عبدالاحد آنے والا تھا۔ اینی کو یہی خدشہ تھا کہ عبدالاحد کہیں امی کا سوال نہ سن لے۔ ہنی اور عبید کو بھی ماں کا رویہ ناگوار گزر رہا تھا، لیکن وہ مروتاً خاموش تھے۔ فار گاڈ سیک امی، میں آپ کو کتنی بار بتاؤں کہ مجھے انہوں نے کچھ نہیں کہا ہے۔ وہ تو خود کل سے بخار میں پھنک رہی ہیں، بھلا وہ مجھے کیا کہیں گی؟ اینی کو پہلی بار ماں پر بے حد تاؤ آیا تھا۔ وہ مروتاً دھیمے لہجے میں گویا ہوئی۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ انہیں کیسے خاموش کروائے۔ اس کی بیزاری و غصہ عروج پر تھا۔ خیر، یہ تو اس بڑھیا کے ڈرامے ہیں، تم بخار کی پرواہ نہ کرو۔ آمنہ پر اس کی بیزاری اور غصے کا مطلق اثر نہ ہوا تھا۔ وہ تینوں ہکا بکا منہ کھولے ماں کو دیکھتے رہ گئے۔ آمنہ خود بھی شادی کے 2 ماہ بعد ہی سسرال سے الگ ہو گئی تھی، حالانکہ وہ سسرال میں بڑی بہو بن کر آئی تھی۔ ابو کی کمائی پر سارے گھر کا دار و مدار تھا، مگر انہوں نے آتے ہی میاں کے ہمراہ علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ دادی اور دادا ساری زندگی پوتوں پوتیوں کے ہمراہ رہنے کے لیے ترستے رہے، بلکہ آمنہ سسرال بھی کم جاتی تھی، نہ ہی شوہر کو جانے دیتی تھی۔ ان کا میکا قریب تھا، وہ روزانہ بچوں کے ہمراہ ادھر چلی جاتی تھی۔ اب وہ بیٹی کے لیے بھی ویسا ہی چاہ رہی تھی۔ امی آہستہ بولیں، کہیں کوئی سن نہ لے، ہنی نے ماں کو بلند آواز میں بولنے پر سختی سے ٹوکا، مگر آمنہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، ان پر کسی بات کا اثر کم ہی ہوتا تھا۔ وہ بچوں کے بگڑے موڈ دیکھ کر مصلحتاً خاموش ہو گئی تھیں، مگر وہ انہیں یہ باور کرانا نہ بھولی تھیں۔ میں تمہاری کوئی دشمن تھوڑا ہی ہوں۔ آمنہ نے تینوں کو گھور کر باور کرایا تھا۔ وہ تینوں مصلحتاً خاموش ہو گئے۔ اسی پل عبدالاحد آ گیا۔ اسے غالباً عمیرہ نے ان لوگوں کی آمد کا بتا دیا تھا۔
وہ رسماً سلام کرنے چلا آیا اور سلام دعا کے بعد محض چند لمحے وہاں بیٹھ کر چلا گیا تھا۔ آمنہ کو داماد کی بیزاری اور لا تعلقی نے سخت تاؤ دلایا۔ اسے قابو میں رکھو ورنہ تم ایک دن سر پکڑ کر رو گی۔ آمنہ نے صابرہ کے کمرے میں گم ہوتے ہوئے عبدالاحد کو دیکھ کر بیٹی کو تنبیہ کی تھی۔ میں آپ کی مان کر بھی تو رو رہی ہوں۔ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ قریب بیٹھی ہنی کے حساس کانوں نے اس کی بڑبڑاہٹ کیچ کر لی۔ اس نے چونک کر اینی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں چھپی لالی کوئی داستان سنا رہی تھی۔ اینی نے بہن کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کیا تو اپنی خفت چھپانے کو اسے گھور کر رہ گئی۔ تم ایسے مجھے کیا دیکھ رہی ہو؟ اینی نے اسے گھرکا تھا۔ وہ بہن پر خود کو عیاں نہ کرانا چاہتی تھی، بلکہ وہ تو خود بھی اپنے آپ کو نہ جان پائی تھی، یا شاید وہ سمجھ کر بھی صرف صرف نظر کیے ہوئے تھی۔ عبید اور آمنہ بھی ان دونوں کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ کچھ نہیں، ہنی نے لا تعلقی سے کندھے اچکا دیے تھے۔ عبید نے بغور اینی کو دیکھا جو خود کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش میں عیاں ہوئی جا رہی تھی۔ امی ابو کیسے ہیں؟ اینی نے عبید کی نگاہوں کا ارتکاز توڑنے کے لیے بے محل سوال کیا تھا۔ آمنہ اسے جاوید کی خیریت کا بتانے لگی، پھر عبید اور ہنی بھی ان کی گفتگو میں شریک ہو گئے تھے۔ اینی نے تشکر بھری سانس لیتے ہوئے موضوع گفتگو بدلنے پر شکر ادا کیا تھا۔ محبت پھول ہے جانا، کہو تو پھول بن جاؤں، تمہاری زندگی کا ایک حسین اصول بن جاؤں۔ سنا ہے ریت پہ چل کے تم اکثر مہک جاتے ہو، کہو تو اب کی بار میں زمیں کی دھول بن جاؤں۔ بہت نایاب ہوتے ہیں جنہیں تم اپنا کہتے ہو، اجازت دو کہ میں بھی اس قدر انمول ہو جاؤں۔ مہمان کھانا کھا کر فارغ ہو چکے تھے اور بھابھی کے کمرے میں باتوں میں محو تھے۔ وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ اسی اثنا میں عبدالاحد بھیا آ گئے۔ وہ انہیں مہمانوں کا بتا کر کچن میں آ گئی اور ڈھیر لگا تھا جو ابھی دھونا باقی تھا۔ مہمانوں سے مل کر وہ امی کے پاس چلے گئے تھے۔ عمیرہ نے بھیا کو امی کے کمرے میں جاتے دیکھا تو وہ چونک گئی۔ اسے اور امی کو شک تھا کہ بھیا اور بھابھی میں کچھ انبن ہے۔ اب اس کا شک یقین میں ڈھل گیا تھا۔ بھیا نے پہلے کبھی ایسا نہ کیا تھا۔ وہ اپنے سسرالی رشتہ داروں کے آنے پر گھنٹوں ان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ عمیرہ الجھ کر رہ گئی۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں مبتلا برتن دھو رہی تھی۔ یکایک دروازے پر آہٹ ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو مہمان جانے کے لیے تیار تھے۔ ہنی اسے کچن میں پا کر الوداعی مصافحہ کرنے وہیں آ گئی تو عمیرہ جلدی سے ہاتھ دھو کر باہر آ گئی تاکہ وہ آنٹی سے بھی مل لے۔ اللہ حافظ۔ وہ ہنی اور آنٹی سے مل چکی تو اسے عبید کی بھاری مردانہ آواز نے چونکا دیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ عبید کی محبت کی جوت سے جگمگاتی نگاہوں نے اسے نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے دل کی دھڑکن منتشر ہو گئی۔ اس نے بھابھی کو دیکھا جو بہن اور امی کے ہمراہ آگے بڑھ گئی تھی۔ عبید ابھی تک وہیں کھڑا اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عمیرہ کی مارے گھبراہٹ کے ہتھیلیاں بھیگ گئی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ عبید کے ہلکے قہقہے نے اس کا دور تک تعقب کیا۔ وہ اور اینی انہیں الوداع کر کے اپنے کمروں میں چلے آئے۔ عمیرہ اپنے کمرے میں آئی تو عبید کی پرشوق نگاہیں اس کے ہمراہ تھیں۔ سلیقے سے ماتھے پر جمے بال، خوبصورت چمکتی براؤن آنکھیں اور گوری رنگت، وہ بلا شبہ خوبرو وجیح نوجوان تھا۔ عمیرہ اپنے اندر کی تبدیلی سے گھبرا اٹھی۔ اسے عبید کی پرشوق نگاہیں تصور میں آ کر بار بار ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ اس نے الجھ کر سر دونوں ہاتھوں پر گرا لیا۔ وہ خود سے لڑتے لڑتے تھک گئی۔ اسے حقیقت کا ادراک تھا۔ وہ خود کو اس پرخار راہ کا مسافر نہ بنانا چاہتی تھی جس کا انجام راہ کی دھول تھا۔ وہ خود کو اس راہ پر چلنے سے روکنا چاہتی تھی۔ ہاں، مجھے اس راہ پر نہیں چلنا ہے عبید، جس میں کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ وہ تصور میں عبید سے مخاطب دل میں پختہ عزم کرنے لگی۔ سبھی کچھ تو عیاں تھا، پھر وہ عبید کا ہاتھ تھام کر محبت کی اس وادی پرخار میں کیوں اترتی؟ وہ کمرے میں گھپ اندھیرا کیے سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ عبدالاحد نے تو حد ہی کر دی تھی۔ وہ امی سے ملنے کے لیے بھی باہر نہ آیا تھا۔ اینی کو کبھی اس پر غصہ آتا اور کبھی اس کی حد درجہ خفگی کا خیال تنگ کرنے لگتا تھا۔ عبدالاحد بے حد مروت اور لحاظ والا تھا۔ وہ اتنا بد لحاظ ہرگز نہ تھا کہ گھر آئے مہمانوں کو بھی رخصت کرنے کے لیے نہ آتا۔ یقیناً اسے مہمانوں کی آمد سخت بری لگی تھی۔ وہ خفا تھا۔ یہ احساس ہی اس قدر قوی تھا کہ اس کی آنکھوں سے نیندیں حرام کیے ہوئے تھا۔ محبت اور دوستی دو ایسے رشتے ہیں جو اعتماد اور مان کے بغیر نہیں سجتے۔ یہ مان و اعتماد کے بغیر بالکل یوں ہیں جیسے بغیر رنگوں کے تتلی اور بغیر خوشبو کے پھول۔ یہ دونوں رشتے مان اور اعتماد کے بغیر بیکار اور بے معنی ہیں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں اس کا احساس میرے رویے سے ہو جائے گا، اور میں تمہارا دوست ہوں، تمہیں میرا مان اور اعتماد بڑھا کر یہ ثابت کرنا ہے۔ عبدالاحد نے شادی کے اولین دنوں میں ہی اسے صاف الفاظ میں باور کرا دیا تھا۔ اینی کو عبدالاحد کی کہی باتیں یاد آنے لگیں اور دل میں چبھن کا احساس جاگا۔ اس کی آنکھیں دھیرے سے نم ہونے لگیں۔
उसी लम्हे अब्दुल-अहद अंदर दाखिल हुआ। वो अपने आंसू पोंछती सोती बन गई। अब्दुल-अहद धीरे से चलता बेड पर उसके बाएं सिमत आ बैठा। एनी, तुम्हारे मैके वाले क्या करने आए थे? अब्दुल-अहद ने गैर मतवक्का तौर पर उसे मुखातिब किया। वो हैरत और मसरत से दंग रह गई। अब्दुल-अहद ने उसे 8 रोज़ बाद खुद मुखातिब किया था। उसका दिल खुशी से भर गया। उसकी आंखें खुशी से भीगने लगीं। वो कुछ देर कबल अफसुर्दगी से रो रही थी और अब खुशी से। आंसू वही थे, रंग वही था और उनकी माहियत भी यकसां थी। फ़र्क था तो सिर्फ जज्बात का, एहसासात का। अब्दुल-अहद का नरम लहजा उसके कशीदा एसाब पर शबनम की फुहार की तरह बरसा था। वो हनूज साकत लेटी थी। अब्दुल-अहद ने उसका रुख एक झटके से अपने सिमत किया था। वो आंसू भरी आंखों से खामोशी से उसे देखने लगी। अब्दुल-अहद लब भींच कर रह गया। वो उसे नरमी से घूरता उठ खड़ा हुआ। उनके यहाँ आने में मेरा कसूर कहाँ निकलता है? एनी ने फ़ौरन उसका बाजू पकड़कर रोक लिया। वो बिना पलटे खड़ा रहा। एनी के गिला आमेज सवाल ने उसे नादिम कर दिया था। मैंने ये कब कहा है? वो खिफ़्फ़त ज़दा सा उसके करीब आन बैठा। वो अम्मी की अयादत के लिए आए थे। एनी उठ बैठी और अपने लंबे बालों का जूड़ा बनाते हुए उसके सवाल का जवाब दिया। अच्छा? अब्दुल-अहद ने चुभते लहजे में अच्छा को लंबा किया। वो अब्दुल-अहद के ऑफिस से आने से 2 घंटे बाद गए थे और उसने उन्हें इस दौरान अम्मी के कमरे में झांकते तक ना देखा था। एनी उसकी बात समझकर खफीफ हो गई। अब्दुल-अहद मुझसे नाराज़ क्यों हो? वो कल से बेहतर मूड में था, इसीलिए एनी ने फ़ौरन सवाल दागा। वो बगौर एनी को देखने लगा, जिसकी आंखें रोने से सुर्ख हो रही थी। एनी, क्या तुम नहीं जानती हो? उसने उल्टा सवाल कर डाला। वो बेसाख्ता अपना लब कुचल कर रह गई थी। दोनों के दरमियान खामोशी दर आई थी। मैंने दोबारा तो ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया। एनी ने चंद लम्हों बाद अपनी खिफ़्फ़त पर काबू पाकर अपनी सफाई दी। लेकिन तुम्हारा इरादा बदला भी नहीं है। अब्दुल-अहद का ठोस लहजा उसे हकीकत का एहसास दिला गया। वो खामोशी से अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी थी। वो गलत तो नहीं कह रहा था। उसकी खामोशी अब्दुल-अहद की सच्चाई का सबूत थी। वो गोमगो कैफियत में बैठी थी। अब्दुल-अहद का मूड ऑफ हो चुका था। वो खफकी से सोने के लिए लेट गया। एनी दिल में आइंदा का लाया अमल सोचती बेनियाज बने अब्दुल-अहद को देखने लगी। वो अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार ना हुई थी। वो उन लोगों में से थी जो अपनी हर बात मनवा लेते हैं। उसे भी यकीन था कि वो जल्द अब्दुल-अहद को मना लेगी। कोई अब्र उड़े किसी कलसम पर, रस बरसे मेरे वीराने में। कोई गुड़ता हो कोई जलता हो मेरे देर से घर आने पर। कोई बैठे मेरे पहलू में, कोई हाथ धरे मेरे शाने पर। कोई दबे दबे लफ्ज़ों में कहे तुमने अब तक बड़े दर्द सहे। चलो तन्हा चलना खेल नहीं, चलो साथ तुम्हारे चलते हैं। मोहब्बत जैसा मुँहज़ोर जज्बा अपना आप मनवाने पर तुल जाए तो इंसान को चारों शाने चित कर देता है। इंसान उसकी नफ़ी करते करते लाख हलकान हो जाए, लेकिन इस समंदर जैसे मुँहज़ोर जज्बे की शोरीदा सर लहरें इंसान को बेबस कर देती हैं। वो पिछले चंद रोज़ से खुद से लड़ते लड़ते हार गई थी। वो इस सच्चाई को जितना नज़रअंदाज कर रही थी, जितना दामन बचाना चाहती थी, उसे हकीकत और सच्चाई उतनी ही हरा रही थी। उसके अंदर जज्बे हिलने लगे तो ख्वाहिशें भी सर उभारने लगी। ऐसे में उसे हकीकत का इदराक बेबस कर देता। वो हकीकत पसंद लड़की थी। इंसान हकीकत से फ़रार किसी तौर नहीं पा सकता, और तल्ख हकीकत उसके कदम मोहब्बत की पुरखार वादी की तरफ ना बढ़ने देती थी। जबकि दिल उबैद की पुरशौक निगाहों से हार मान चुका था। वो बेबसी और झंझलाहट का शिकार हो गई। उसने स्टडी करने की कोशिश की, मगर उसमें भी नाकाम रही। किताब के हर वर्क में उबैद की मोहब्बत से लबरेज पुरशौक निगाहें उसकी मुंतज़िर थीं। वो उसका हाथ थामकर मोहब्बत और ख्वाबों की हसीन वादी में जाना चाहती थी। नहीं, उसने शदीद गुस्से से झंझलाकर किताब बंद कर दी और हकीकत से पहलू तही चाही। तुमने मेरे साथ क्या कर दिया है उबैद? वो तसव्वुर में उबैद से शिकवा कुना थी। उसकी आंखें नमी से भरने लगीं। उसकी बेबसी और झंझलाहट आंसुओं की सूरत राह फरार अपना चुकी थी। एनी, तुम खुद भैया को मना लो, वो बहुत अच्छे हैं, तुमसे ज़्यादा देर खफा नहीं रह सकेंगे। हनी कॉरिडोर में उतरती सीढ़ियों पर बैठी गोद में वायरलेस सेट रखे बहन को मशवरा दे रही थी। साबरा की तबीयत ठीक हो चुकी थी, लेकिन एनी ने मैके का कोई चक्कर ना लगाया था। वो हनी को उस रोज़ बेहद याद आ रही थी तो उसने बहन को फ़ोन कर लिया। एनी बहन की पुरखलूस मोहब्बत पाकर रूखी हो गई और उसे अब्दुल-अहद की नाराज़गी का बताने लगी। उसकी मामूली सी बेरुखी भी एनी से ना सही जाती थी। अब्दुल-अहद एनी से सिर्फ ज़रूरतन बात करता और अपने अक्सर काम खुद करने की कोशिश करता। एनी उसे टोकती तो वो खामोश हो जाता। उसकी सर्द महरी और बेरुखी दो धारी तलवार की मानिंद एनी को ज़ख्मी कर देती थी। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैंने उसे मनाने की कोई कोशिश नहीं की होगी?
اینی بہن کے مشورے پر بگڑ اٹھی تھی۔ وہ اسے منانے کی کوششیں کر کے ہار گئی تھی، لیکن اس کا بدلہ موڈ درست نہ ہوا تھا۔ اینی نے عبدالاحد کا غصہ ہنی پر اتارا۔ اینی تو پھر تم الگ گھر کا خیال دل سے نکال دو۔ تم عبدالاحد جیسا شوہر کھو کر بہت پچھتاؤ گی۔ ہنی اپنے بہنوئی کی طبیعت کو کافی سمجھ چکی تھی، اسی لیے اس نے بہن کو حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ اسی لمحے آفس سے آئے اندر داخل ہوتے جاوید کے قدم اس کے جملے پر جہاں کے تہاں ساکت رہ گئے تھے۔ ان کا وجود آندھیوں کی زد میں تھا، ان کے دماغ میں جھکڑ چلنے لگے تھے۔ وہ غائب دماغی سے سامنے کوریڈور میں سیڑھیوں پر بیٹھی ہنی کو دیکھتے رہ گئے۔ ہنی، اینی کا دل عبدالاحد سے جدائی کے احساس سے ہی ہراساں ہو گیا۔ وہ پوری جان سے لرز کر زور سے چلائی تھی۔ اینی، میں آج تم سے صاف ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ تم میری ایک بات یاد رکھنا، تم امی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش مت کرو۔ ابو نے تو امی کی ضد پوری کر دی تھی، مگر بھیا تمہاری ضد کبھی پوری نہ کریں گے۔ تم تہی دامہ رہ جاؤ گی اینی، مت کرو ضد۔ تم بھیا کو منا لو، پلیز اینی، تم اپنا گھر بچا لو۔ ہنی نے اسے رسانیت سے سمجھاتے ہوئے آخر میں التجا کی تھی۔ دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ ہیلو، ہنی نے دوسری سمت چھائی گہری خاموشی محسوس کر کے اسے پکارا تھا، جس کا رواں رواں رب سے عبدالاحد کی ہمراہی مانگ رہا تھا۔ وہ اس سے بچھڑ کر مر جاتی۔ اینی کی آنکھوں میں دھند اتر آئی، اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا۔ کچھ بھی صحیح، وہ اس کی رگے جاں سے بھی قریب تھا۔ اسے جدائی کا تصور ہی اینی کی رگیں چیرتا تھا۔ اینی، تم امی سے بات کیوں نہیں کرتی ہو؟ تم جانتی ہو نا کہ آنٹی اور عمیرہ کا عبدالاحد کے علاوہ کوئی آسرا نہیں ہے۔ وہ ان دونوں کی امیدوں کا محور ہے۔ ہنی نے گرم لوہا دیکھ کر کاری ضرب لگائی جو کار کر رہی تھی۔ اینی اس کی بات سے متفق ہو چکی تھی۔ ہنی غلط نہ کہہ رہی تھی، اسے ہی اب کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ ابو آپ، اینی سے باتوں میں محو ہنی کی نگاہ اچانک جاوید پر پڑی تو وہ چونکی۔ جاوید کی دگرگوں حالت نے اسے دہلا دیا تھا۔ اینی، ابو آئے ہیں، میں انہیں کھانا دے دوں؟ ہنی نے اسے کچھ بھی بتائے بغیر بہانہ بنا کر فون بند کر دیا اور جاوید کی طرف تیزی سے دوڑی۔ آمنہ اپنے کمرے میں تھی اور عبید آفس سے آ کر اپنے کسی دوست کے ہاں ملنے گیا ہوا تھا۔ وہ جاوید کو کندھے سے تھام کر کمرے میں لے آئی جہاں آمنہ سو چکی تھی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا ابو؟ ہنی نے تشویش سے باپ کے زرد رنگت والے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ انہوں نے ہولے سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ہنی کی تشویش قدرے کم ہوئی۔ میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ وہ باپ کی طبیعت کے متعلق مطمئن ہوئی تو اسے ان کے لیے کھانا لانے کا خیال آیا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ جاوید پر خود احتسابی کا در واہ ہوا تھا۔ وہ اپنی عدالت میں گمسم کھڑے تھے۔ انہوں نے بیٹی کو ٹال دیا، ان کی تو بھوک پیاس اڑ گئی تھی۔ ہنی انہیں کمبل اڑا کر چلی گئی۔ ان پر انجانے میں جو در واہ ہوا تھا وہ بے حد جان لیوا اور کڑا تھا۔ شاید وہ کبھی اس پر غور نہ کرتے اگر وہ ہنی کی باتیں نہ سن لیتے۔ آمنہ نے 26 سال پہلے جو میرے والدین کے ساتھ کیا، وہی عبدالاحد کے والدین کے ساتھ کرنے جا رہی تھی۔ انہوں نے بے خبر نیند میں محو بیوی کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ انہیں زندگی میں پہلی بار بیوی سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ تم آمنہ کو کیوں دوش دیتے ہو؟ اگر تم اس کی بات نہ مانتے تو وہ تمہارا کیا بگاڑ لیتی؟ عورت ذات تو گھر بنانے کی خاطر کئی قربانیاں دیتی آئی ہے۔ تم ہی کمزور نکلے جاوید، تف ہے تم پر، تم نے زن مریدی کی انتہا کر دی اور کبھی پلٹ کر والدین کی طرف منہ کر کے بھی نہ دیکھا۔ وہ کس حال میں جی رہے تھے؟ کوئی ان کے اندر سے پکارا تھا۔ ضمیر کا چابک اتنا زوردار تھا کہ وہ وار نہ سہ سکے اور درد سے بلبلا اٹھے۔ وہ اپنے اندر کی آواز رد کرنا چاہتے تھے لیکن ایسا نہ کر پائے تھے۔ بھلا حقیقت سے فرار کہاں ممکن ہے؟ انہوں نے کرب سے پہلو بدلا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ماضی دھیرے دھیرے ان کی آنکھوں میں اترنے لگا تھا۔ جاوید 6 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ انہوں نے تعلیم مکمل کی تو والدین نے فطری طور پر بڑا بیٹا ہونے کی بنا پر ان سے توقعات وابستہ کر لی تھیں۔ والدین نے ان کے برسر روزگار ہوتے ہی ان کی شادی آمنہ سے کر دی جو ان کی سگی چچا زاد تھی۔ جاوید کی تنخواہ شاندار تھی جس سے بابا کو گھر کے خرچ میں سہولت ہونے لگی۔ گھر میں جاوید کی تنخواہ خرچ ہوتی اور بابا کی آمدنی سے جاوید کی 2 چھوٹی بہنوں کا جہیز اکٹھا ہونے لگا جو خالہ کے ہاں منسوب تھی۔ خالہ شادی کے لیے زور دے رہی تھی۔ بابا اور اماں بھی بیٹیوں کے فرض سے جلد سبکدوش ہونا چاہتے تھے، لہٰذا رقیہ اور ثریا کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی تھی۔ انہی دنوں آمنہ کو یہ احساس شدت سے ہونے لگا تھا کہ ان کے شوہر کی کمائی گھر والے لوٹ رہے ہیں اور جاوید کی کمائی پر صرف اسی کا حق ہے۔ اس نے اٹھتے بیٹھتے جاوید پر علیحدگی کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ جاوید محبوب بیوی کے آگے ہار گئے اور بہنوں کی شادی سے محض ہفتہ پہلے الگ ہو گئے۔ اماں اور بابا نے انہیں گھر میں شادی کے ہنگاموں اور مہمانوں کی چیم گوئیوں کے متعلق بتاتے ہوئے لاکھ سمجھایا، مگر جاوید نہ مانا اور علیحدہ ہو گئے۔ اس نے امی اور بابا کے دکھ کا رتی بھر احساس نہ کیا تھا۔
جاوید شادی میں بھی مہمانوں کی طرح آتے اور چلے جاتے۔ اس نے شادی میں والدین کے بجھے چہرے دیکھے تو پشیمانی نے آن گھیرا۔ اس وقت آمنہ نے اسے ڈھارس دی تھی۔ دراصل آمنہ اپنی محنت رائے گاہ جاتے نہ دیکھ سکتی تھی۔ جاوید کے دل میں اکثر والدین کے ساتھ رہنے کا خیال آتا تو آمنہ ناراض ہو جاتی تھی اور پھر جاوید بھی چپ سادھ لیتے تھے۔ جاوید آغاز میں والدین کو باقاعدگی سے ہر ماہ خرچہ دیتے تھے، پھر انہوں نے خرچہ دینا بھی بند کر دیا۔ ثریا اور رقیہ کی شادیوں کے بعد بابا اور اماں کو ہر وقت صفیہ اور ذکیہ کی فکر لگی رہتی تھی۔ انور نے پڑھائی چھوڑ کر گھر کا بوجھ بٹانا شروع کر دیا۔ اس نے ایک پرائیویٹ فرم میں جاب شروع کر دی تھی۔ بابا نے بھی ایک کمپنی میں جاب کر لی تھی جس سے ان کی آمدنی بڑھ گئی تھی اور گھر کی گاڑی بخوبی چلنے لگی تھی، لیکن اماں اور بابا نے کبھی ان سے اپنی تنگی کا رونا نہ رویا تھا۔ وہ بھی ایسے بے حس نکلے کہ انہوں نے کبھی عید یا تہوار پر بھی والدین یا بہنوں کو کوئی پیسہ نہ دیا۔ انہی دنوں ان کے ہاں عبید ہوا۔ اماں اور بابا نے سنا تو وہ دوڑے چلے آئے۔ جاوید سبھی کچھ دیکھ اور سن رہے تھے مگر بے حس بنے ہوئے تھے۔ اماں اور بابا نے کبھی ان سے ان کی بے اعتنائی کا گلہ نہ کیا تھا اور نہ ہی کبھی ان کے غلط رویے کا انہیں احساس دلایا تھا، بلکہ وہ تو بیٹے کو دعائیں دیتے نہ تھکتے تھے۔ عبید کی پیدائش نے آمنہ کو مغرور بنا دیا تھا۔ وہ سسرال جانا بالکل بند کر چکی تھی۔ اگر کبھی اماں یا صفیہ اور ذکیہ میں سے کوئی ان کے نہ آنے کا گلہ کرتی تو آمنہ عبید کی مصروفیت کا بہانہ بنا دیتی تھی۔ جاوید تو بالکل ہی گونگے بہرے بن چکے تھے۔ انہوں نے بھی کبھی بیوی کو نہ سمجھایا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ عبید کے بعد قرۃ العین اور نور العین کی پیدائش سے ان کا کنبہ مکمل ہو گیا۔ ذکیہ اور رقیہ کی بھی شادیاں ہو گئیں۔ انور محض اپنی ذہانت و قابلیت کی بنا پر کمپنی کا مینیجر بن گیا تھا۔ اماں اور بابا بے حد خوش تھے۔ انہی دنوں ایک رات یکایک اماں ہارٹ اٹیک سے چل بسیں۔ ان کے سال بھر کے بعد بابا بھی وفات پا گئے۔ شاید وہ بیوی کی جدائی نہ سہ پائے تھے۔ بہنیں سب اپنے گھروں میں خوش باش تھیں۔ انور بھی اپنے بیوی بچوں میں مگن تھا۔ وہ بھی مطمئن زندگی گزار رہے تھے اور شاید یوں ہی وقت گزرتا رہتا اگر وہ آج ہنی کی باتیں نہ سن لیتے۔ ان سے تو ان کی سب سے چھوٹی بیٹی سمجھدار نکلی تھی۔ جاوید نے ایک طویل سرد سانس بھری تھی۔ ندامت کا ایک آنسو ان کی آنکھ سے ٹپک کر ان کی داڑھی میں گم ہو گیا۔ احساس تعصب انہیں مسلسل کچوکے لگا رہا تھا۔ انہوں نے آمنہ کو دیکھا جو نیند میں محو تھی اور ان کے چہرے پر اطمینان چھایا ہوا تھا۔ میں تمہیں اب دوبارہ وہی بازی نہ کھیلنے دوں گا آمنہ۔ انہوں نے تنفر بھری آنکھوں سے بیوی کو دیکھتے ہوئے دل میں مستحکم فیصلہ کیا، مجھے اینی سے بات کرنا ہوگی۔ ان کی ذہنی رو بھٹک کر اینی کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ دل میں پختہ فیصلہ کر چکے تھے۔ وہ آفس کے لیے تیار ہو کر ناشتہ کرنے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھا۔ عمیرہ کالج جانے کے لیے تیار تھی اور اپنی کالج وین کا انتظار کر رہی تھی۔ عمیرہ بھائی کے لیے ناشتہ لے آئی۔ وہ گرما گرم گھی میں تربتر خستہ پراٹھا آملیٹ کے ساتھ کھانے لگا۔ اینی آہستگی سے چلتی اس کے قریب خالی چیئر پر آ بیٹھی۔ اسی اثنا میں عمیرہ کی کالج وین آ گئی۔ وہ سب کو سلام کرتی ہوئی کالج چلی گئی۔ اینی نے ناشتہ کرتے عبدالاحد پر نگاہیں جما دیں۔ گندمی رنگت اور جاذب نظر نقوش کا حامل عبدالاحد اس کی کل کائنات تھا۔ عبدالاحد اس سے یکسر بے نیاز بیٹھا ناشتہ کرنے میں محو تھا۔ اینی نے آہستگی سے اپنا نرم و نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ پر رکھ دیا۔ امی، عبدالاحد نے بآواز بلند کچن میں مصروف صابرہ کو پکارا تھا۔ اس کا مقصد محض اینی کو ہراساں کرنا تھا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا۔ اینی نے فوراً تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تھا۔ اس کی حرکت نے عبدالاحد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دی اور اپنی مسکراہٹ اینی سے چھپانے کی غرض سے دانستہ رخ پھیر گیا۔ عبدالاحد میں اینی شکوہ کناں لہجے میں اسے ٹوک گئی۔ امی، صابرہ کچن میں بے حد مصروف تھیں، اسی لیے وہ باہر آ کر اس کی بات نہ سن پا رہی تھی۔ عبدالاحد نے دوبارہ ماں کو آواز دی۔ وہ اینی کو اپنی خفگی کا احساس دلانا چاہ رہا تھا۔ اینی کے لیے عبدالاحد کا سرد و اجنبیت بھرا رویہ بے حد اذیت ناک تھا۔ اس کی آنکھیں نمی سے بھرنے لگیں۔ وہ آنسو بھری شکایتی نظروں سے عبدالاحد کو دیکھنے لگی جو اس سے یکسر لاتعلق کچن میں جھانک رہا تھا۔ صابرہ نے مصروفیت میں عبدالاحد کو کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اٹھ کر کچن میں جانے لگا تو اینی اس کی راہ میں حائل ہو گئی۔ سوری عبدالاحد، پلیز۔ وہ آنسو بھری ملتجی لہجے میں اس کی منت کرتے ہوئے اسے منانے لگی۔ عبدالاحد کے بڑھتے قدم رک گئے۔ اس نے پلٹ کر بغور اسے دیکھا جس کی ڈبڈبائی آنکھوں میں منت تھی۔ اینی کے التجا بھرے انداز نے اسے موم کر دیا۔ اس کا دل پگھلنے لگا۔ وہ اسے اس کی غلطی سے زیادہ سزا دے چکا تھا۔ ایسا صرف ایک لمحے کے لیے تھا۔ اگلے لمحے شفاق پل ان دونوں کے بیچ میں حائل ہو کر عبدالاحد کے تمام نرم و کومل جذبات کو نگل گیا۔ وہ پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا آگے بڑھ گیا۔ اینی کے لیے بے حد چاہنے والے شوہر کا سرد و اجنبیت اور بیگانگی بھرا رویہ سہنا دو بھر ہو گیا۔ وہ وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی، آج شام کو میں نے سرمد کو گھر دعوت پہ مدعو کیا ہے۔ آپ دعوت کی تیاری کر لیجیے گا۔
وہ کچن میں جھانکتا ماں کو اطلاع دینے لگا تھا۔ سرمد اس کا سینئر کولیگ تھا، اس کی پچھلے ہفتے شادی ہوئی تھی۔ عبدالاحد اسے شادی کی دعوت دینا چاہتا تھا۔ وہ ماں کو اطلاع دے کر اینی کو دیکھنے کی زحمت کیے بغیر چلا گیا۔ اینی کے آنسوؤں میں شدت آ گئی تھی۔ مہمان آنے والے تھے۔ امی نے عمیرہ اور اینی کے ساتھ مل کر تمام تیاری مکمل کر لی تھی۔ بیٹا تم دونوں بھی تیار ہو جاؤ، مہمان آنے والے ہوں گے۔ امی نے تمام اشیاء پر طائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے مطمئن ہو کر ان دونوں کو تیاری کی تاکید کی۔ وہ دونوں تیار ہونے کے لیے چلی گئیں۔ اینی نے اپنے لیے بلیک ساڑی منتخب کی تھی جس پر مکیش کا نفیس کام بے حد جچ رہا تھا۔ وہ صبح سے امی کے ساتھ مصروف تھی، اسے تھکن کا احساس ہوا تو فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ وہ فریش ہو کر آئی تو عبدالاحد بھی آفس سے آ چکا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنے لمبے گیلے بال سلجھانے لگی۔ اس نے مرر میں عبدالاحد کے عکس کو دیکھا جو اس سے یکسر لاتعلق بیڈ پر نیم دراز ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے مسلسل دونوں پاؤں ہلائے جا رہا تھا۔ اینی کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ وہ سرد آہ بھرتی تیار ہونے لگی۔ اس نے لائٹ میک اپ کر کے چاندی کا سیٹ پہن لیا تھا۔ وہ بے حد حسین و دلکش لگ رہی تھی۔ وہ خود بھی آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر مبہوت رہ گئی تھی۔ وہ تیار ہو کر پلٹی تو عبدالاحد کو ساکت پایا۔ اس کا سحر زدہ حسن عبدالاحد پر اثر کر چکا تھا۔ وہ شاداں فرحاں بے نیاز بنی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے بھی اپنی انا اور پندار عزیز تھا۔ وہ بار بار اس سے اپنی ہتک نہ کروانا چاہتی تھی۔ واؤ بھابھی، یہ آپ ہیں؟ وہ کچن میں آئی تو عمیرہ نے استجاب و توصیف بھرے لہجے میں چیخ ماری۔ امی بھی اس کی سمت متوجہ ہو گئی تھیں۔ عمیرہ بھی زنک کلر کے ہلکے کامدار سوٹ میں ملبوس ہم رنگ پرل کا سیٹ پہنے بے حد پیاری لگ رہی تھی، حالانکہ اس نے کوئی میک اپ نہیں کیا تھا۔ تم میری بیٹی کو نظر نہ لگا دینا، امی نے بے ساختہ بہو کی بلائیں لیتے ہوئے عمیرہ کو پیار بھری جھڑکی دی تھی۔ اینی مسکرا دی۔ عبدالاحد کا تنہا کمرے میں دل نہ لگا تو وہ بھی وہیں چلا آیا۔ بھابھی میرے بھائی پر رحم کر لیجیے گا پلیز، عمیرہ نے ذو معنی شوخی بھری سرگوشی اینی کے کانوں میں انڈیلی تھی۔ اینی کا چہرہ گلگوں ہو گیا۔ عبدالاحد کی نگاہوں میں اس کے لیے ستائش ہی ستائش تھی۔ اس نے دل کی اتھل پتھل دھڑکنوں پر قابو پا کر عبدالاحد کو چوری سے دیکھا جو اس کی چوری پکڑتے ہوئے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً رخ موڑ گئی تھی۔ اسی اثنا میں مہمان آ گئے تھے۔ زنیرہ کافی ہنسمکھ اور زندہ دل لڑکی تھی۔ وہ ان سے جلد گھل مل گئی، بلکہ اس نے تو اینی سے پہلی ملاقات میں دوستی کر لی تھی۔ اینی کو بھی وہ بے حد اچھی لگی تھی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ وہ سب چائے پینے کے بعد ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ اینی تم بہت خوش قسمت ہو جسے آنٹی جیسی مشفق ساس ملی ہے۔ زنیرہ کو پوری فیملی بے حد بھائی تھی، خصوصاً وہ صابرہ سے بے حد متاثر ہوئی تھی۔ محبت و شفقت اور نرم مزاج صابرہ اسے اتنا بھائی تھی کہ اس نے بے اختیار خواہش کی کہ وہ اس کی ماں ہوتی۔ دراصل زنیرہ بچپن میں ہی ماں کے سائے سے محروم ہو گئی تھی۔ مجھے صرف شفیق ساس ہی نہیں، جنت جیسا یہ گھر بھی ملا ہے، اینی نے گھر کے در و بام پر طائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے عقیدت سے کہا۔ سرمد سے باتوں میں مگن عبدالاحد نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی ہے؟ اس کے ذہن پر بے اختیار سوچ نے دستک دی تھی۔ مہمان کچھ دیر بعد چلے گئے تو سب کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ عبدالاحد کی نگاہیں بار بار بھٹک کر اینی کے وجود پر پھسل رہی تھی۔ وہ بے نیازی سے چینج کرنے چلی گئی۔ وہ لوٹی تو عبدالاحد اسی کے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ اس کا ہر انداز محبت لٹاتا تھا، جبکہ اینی گریز کی راہ اپنائے ہوئے تھی۔ اینی تم میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ وہ سونے کے لیے عبدالاحد کے پہلو میں لیٹی تو عبدالاحد نے نرمی سے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے استفسار کیا۔ آپ کو اس سے کیا، چاہے میں مروں یا جیوں؟ وہ روندے ہوئے لہجے میں شکوہ کیے بنا نہ رہ سکی۔ وہ اس کی محبت کے لیے کتنا ترسی تھی، جبکہ وہ یوں بے نیاز تھا جیسے اس گھر میں اینی نام کا کوئی وجود سرے سے موجود ہی نہ ہو۔ عبدالاحد نے اس کے نرم و نازک وجود کو محبت سے خود میں سمیٹ لیا۔ اینی کا گریز عبدالاحد کی پر حدت محبت کی آنچ سے پگھلنے لگا۔ دونوں کے بیچ کئی روز بعد محبت نے جگہ بنائی تھی۔ اینی نے عبدالاحد کی نرم محبت بھری پناہوں میں خود کو بے حد پرسکون محسوس کیا۔ وہ تینوں واک کرتے تھک کر ایک کوٹھی کے سامنے رک گئے۔ ہنی اور عبید کوٹھی کے لان سے بوگن ویلیا کی باہر لٹکتی بیل سے خوشنما پھول توڑنے لگے۔ قریب ہی موتیا کے پھولوں کی بیل بھی نظر آ رہی تھی۔ عبید نے اپنی دراز قامت سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا سا ایڑیوں کے بل اونچا ہو کر موتیا کے پھولوں کا ایک گچھا توڑ لیا۔ ہنی دلکشی سے کھلکھلا کر ہنس دی۔ جاوید خاموش کھڑے سوچوں میں گم بظاہر بچوں کو اٹکیلیاں کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ہنی نے عبید کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور اسے اشارتاً ابو کی کھوئی کیفیت کا احساس دلایا۔ عبید اور ہنی ان کے پاس واپس چلے آئے۔ وہ آہٹ پر چونک گئے۔ وہ دونوں ان کو بغور دیکھ رہے تھے۔ وہ انہیں اپنی سمت مکمل متوجہ پا کر جذبز ہو گئے اور ان کے پہلو تہی کرتے آگے بڑھ گئے۔ ابو کیا آپ ہم سے ناراض ہیں؟ جاوید کی کھوئی طبیعت اور خاموشی کو سب سے پہلے ہنی نے محسوس کیا تھا۔
ہانی نے پیچھے سے سوال کیا۔ وہ رک گئے اور پلٹ کر مسکراتے ہوئے نفی میں گردن ہلا دی۔ نہیں بیٹا، بھلا میں اپنی اتنی پیاری بیٹی سے کیوں ناراض ہونے لگا؟ جاوید کو یاد آیا وہ بچپن میں اکثر دادا دادی کے ہاں جانے کی ضد کرتی تھی تو آمنہ اسے بری طرح جھڑک کر نانی کے ہاں بھجوا دیتی۔ وہ تو بچی تھی سو بہل جاتی تھی، مگر وہ اپنے دل و دماغ کا کیا کرتے جو خود احتسابی کے کوڑے سہتے سہتے بوچھل ہو رہے تھے اور کسی طور بہلتے ہی نہ تھے۔ جاوید نے محبت و شفقت سے دونوں کو اپنی آغوش میں سمو لیا۔ وہ تینوں واپس آ گئے۔ آج آپ نے دیر لگا دی جاوید، آمنہ نے آتے ہی تفکر بھرا سوال کیا۔ وہ معمول سے زیادہ دیر ہو جانے پر متفکر تھی۔ ان کا واک کا دورانیہ عموماً 25 منٹ کا ہوتا تھا اور آج تو انہوں نے 40 منٹ لگا دیے تھے۔ جاوید ان کا سوال بالکل نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئے۔ آمنہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ امی آج موسم بہت اچھا تھا اور ہوا بھی ٹھنڈی تھی، اسی لیے ہمیں دیر ہو گئی۔ حساس دل کی ہنی نے فوراً ماں کو جواب دیا تھا۔ عبید کی پرسوچ نگاہوں نے باپ کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ کہیں کچھ تھا جو سلجھ نہ رہا تھا۔ عبید کا ذہن الجھ کر رہ گیا جبکہ آمنہ اور ہنی بھی الجھے تھے۔ آسمان پر چھائے گہرے بادلوں نے کڑک کر انہیں موسم کے سخت تیور کی نشاندہی کی تو وہ تینوں بھی اندر چلے گئے۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر۔ یہ ناول میں نے آغاز میں ہی بتایا تھا کہ تھوڑا طویل ہے تو ہو سکتا ہے اس کی 2 ایپیسوڈ ہو جائیں، تو جی جناب اس کی 2 ہی ایپیسوڈ ہوں گی۔ تو آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ کو جو ہے وہ نیکسٹ ایپیسوڈ بھی مل جائے گی جو کہ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔